शहजाद भाई साइमा अकरम चौधरी एपिसोड नंबर 9। ओह माय गॉड! रूमी की धड़कनों में बम्पा क़यामत थमसी गई। उसकी रंगत खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ चुकी थी और लब तेज़ी से हिल रहे थे। शायद वो दिल ही दिल में कोई दुआ मांग रही थी जो इसे इस किस्म की खतरनाक सिचुएशन से निकाल सकती। अब क्यों कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हैं तुमने? उसके बुलंदोबाग कह के पर इसका दिल चलकर हलक में आ गया। रुमैसा ने डरते डरते आंखें खोली। वो एक तल हकीकत की मानिंद उसके सामने खड़ा था। उसने बुखलाकर दाएं तरफ देखा। खिड़की का शीशा चकनाचूर हो चुका था और इसके ज़र्रात फर्श पर फैले हुए थे। तुम्हारा क्या ख्याल है, इतनी आसान मौत मारूंगा तुम्हें? उसका सर्द लहजा रूमी की हवास मुअत्तल कर गया। उसे तुक निकलकर अपने खुश्क होते हुए हलक को तर किया। यूँ लगता था जैसे वो किसी पुलसरात पर आन खड़ी हो, जहाँ ज़रा सी लफ्ज़िश पर एक गहरी दलदल से निकलने को तैयार हो। इतना बेवकूफ़ लगता हूँ तुम्हें? उसके मुतनफ़िर अंदाज़ पर रुमैसा की पेशानी पर तवक्कुर की लकीरें रेंगने लगीं। वो होठों को सख्ती से एक दूसरे में बेबस किए बिल्कुल खामोश थी, जैसे किसी ने उस पर मंतर पढ़कर पत्थर का बना दिया हो। बेफ़िक्र रहो, ऐसी मौत मारूंगा तुम्हें कि कब्र में भी क़यामत तक तड़पती रहोगी। वो अपने खतरनाक इरादों से बाखबर करते हुए उसके आसाब को मज़ीद कमज़ोर बना रहा था। खिड़की से बाहर अब गहरे सन्नाटे के साथ अंधेरे का राज था। क्या कहा था तुमने मुझे थोड़ी देर पहले? इसने रिवॉल्वर से उसकी थोड़ी को थोड़ा सा ऊंचा किया। कुछ नहीं। खौफ से उसकी आवाज़ हलक में ही दब गई। यही कहा था ना, मुझसे शादी करने से बेहतर तुम मर जाना पसंद करोगी, है ना? वो बड़े मायने के अंदाज में उसका जुमला उसी पर लुटा रहा था। आई एम सॉरी। रुमैसा ने उसकी आंखों की सुर्खी से नज़र चुराकर फ़ौरन हथियार डाले। अब तो शादी करके ही ज़िंदा दरगुजर करूँगा तुम्हें। रूमी को लगा जैसे वो मजाक कर रहा हो। क्या मतलब है आपका? उसकी हलक से एक फटी हुई आवाज़ बरामद हुई। सारे मतलब आज ही समझ लिए तो बाकी ज़िंदगी क्या करोगे जाने मन? वो अजीब अंदाज में हंसा। रुमैसा को लगा जैसे किसी ने उसके वजूद को शिकंजे में घस दिया हो। उसका दिल अनहोनी के राग अलापने लगा। आप प्लीज़ जाने दें मुझे। उसकी सांस रखने लगी। इतनी आसानी से? वो रिवॉल्वर से उसके बालों में छेड़छाड़ करने लगा। रूमी को अपना तलफ़्फ़ुज़ तेज़ होता हुआ महसूस हुआ। वो अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। मैं मर जाऊँगी। उसकी हलक से सिसकी निकली। अब तो अपनी मिसेस मनाकर ही भिजवाऊँगा तुम्हें। देखो तो सही कैसे मरती हो तुम। उसके सर्द लहजे ने रूमी के बदन से एक रूह खींच ली। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके खौफजदा होने पर वो हंसा, जैसे उसकी हालत से हिज उठा रहा हो। मैं देखता हूँ दुनिया की कौन सी ताकत रोकती है मुझे। वो इस्तेज़ाई अंदाज से बोलता हुआ उसे सख्त घबराहट में मुब्तला कर गया। अब क्या हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूँ आपसे? वो एकदम रो दी। नाक से लकीरें भी निकालोगी तो तब भी नहीं मानूंगा। वो उसे जल्दी हुई आंखों से घूरने लगा। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों पीछे पड़ गए हैं मेरे? रोहिल महमूद ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों तुमने उसे अपनी गाड़ी के नीचे कुचला? मैंने ऐसा नहीं किया। बाय गॉड, गाड़ी मैं नहीं कंजा चला रही थी। वो बुलंद आवाज़ में रोने लगी। खूबसूरत लड़की जब झूठ बोलती है ना, उसका चेहरा यकीन मानो किसी मकड़ी की तरह बदसूरत लगने लगता है। वो सांसें रोके बिना बल्कि झपके उसका चेहरा देखने लगी, जिस पर उसके लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था। शादी तो करनी पड़ेगी तुम्हें मुझसे, उसने सर्द आवाज़ से कहा। मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। वो बेबसी की इंतहा पर पहुँचकर एकदम चीखी। मैं भी यही देखना चाहता हूँ कतरा कतरा जहर कैसे इंसान के वजूद में सरैयत करता है। उसकी थोड़ी तरह उंगली रखकर उसने रुमैसा का चेहरा अपनी जानिब घुमाया तो उसे एकदम 100 वाट का झटका लगा। हाथ मत लगाओ मुझे। वो गीली लकड़ी की तरह चटकी तो वो कहकर लगाकर हंसा, जैसे उसके ज़िद होने पर लुत्फ़ हासिल कर रहा हो। चलो फिर सारे हक ले लेते हैं। क्या कहा था तुमने? मुझसे शादी करने से बेहतर मर जाना पसंद करोगी ना? 2 घंटे तुम्हारे पास, जो करना चाहती हो कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसके बाद तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूँगा। वो उसकी रूह फना करके कमरे से निकल गया। इन 2 घंटों में रुमैसा ने वहाँ से निकलने का हर तरीका सोच लिया, लेकिन वो इसके पर काट कर पिंजरे में बंद कर गया था। कोई रोशनदान, कोई खिड़की ऐसी नहीं थी जिससे वो मदद ले सकती। छत का पंखा भी खास से फासले पर था और कोई राह फरार ना पाकर वो मायूसी से बैठ गई और दिल ही दिल में उसके एक्सीडेंट की दुआएं मांगने लगी। वो वाकई अपनी ज़बान का पक्का निकला था। 2 घंटों में ही एक निकाह ख्वाह के साथ कुछ गवाहान के साथ उसकी वापसी हुई थी तो रूमी को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। वो एक अजीब सी रात थी। रूमी किसी संगीत जिस्म की मानिंद सारी कार्रवाई देख रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब उस अजनबी शख्स का नाम उसके समाधों में पिघले हुए शीशे की मानिंद उंडेला गया। उसने एक दफ़ा फिर हिम्मत करना चाहिए, लेकिन उसकी सुर्ख घूरती आंखें और पैंट की जेब से छलकती रिवॉल्वर की नोक ने उससे वो फैसला करवा लिया जो वो आम हालात में करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। अजियत से बेहाल होते वजूद के साथ कब उसने अपना सर हिलाया और वो साकिन पलकों के साथ सामने रखे पेपर साइन कर दिए। वो अब किसी फातह की तरह उसके सामने खड़ा था। ये सब क्या था? रूमी को लगा कि वो कोई खौफनाक ख्वाब देख रही है। टोपी ड्रामा। वो कहका लगाकर उसकी हालत पर हंसा और रुमैसा सदमे की कैफियत से उसे देखती रह गई। इस शख्स का नाम इंतहाई अजीब अंदाज में उसके नाम के साथ जुड़ चुका था और उसे ये सोचने पर मजबूर कर गया था कि अगर जोड़े आसमानों पर बनते हैं तो क्या उसका मिलाप इसी तौर पर ही कातिब तक ने लिखा था। कितनी अजीब थी उसकी किस्मत, और उससे भी अजीब था उसका हमसफ़र जो निकाह जैसे इस मुक़द्दस काम को खेल बनाकर खुद एक दफ़ा फिर गायब हो गया था। वो अभी तक उसे समझ नहीं पाई थी। शहजाद को लगा जैसे वो किसी बंद गली में आन खड़ी हुई हो। उसने पूरे 24 घंटे के बाद इंतहाई मायूसी के आलम में हमजाद का नंबर डायल किया था
اسے ابھی بھی پتہ چلا تھا کہ وقار درانی اپنی بیٹی کنزا کو ملک سے باہر بھجوا چکا ہے، اور یہ خبر اس کے اعصاب پر چابک کی طرح برسی تھی۔ مسز قریشی نے اور اس کے تمام تر سورسز بیکار گئے تھے، کیونکہ جس وقت وقار دورانی کا وکیل ان دونوں سے ملاقات کے لیے آفس آیا ہوا تھا، ٹھیک اسی وقت کنزا ایئرپورٹ پر تھی۔ اس خبر نے مسز قریشی کے بھی حوصلے پست کیے تھے، اور وہ اس امید کے ساتھ گھر واپس آئی تھی کہ شاید حمزاد اس کی کوئی ہیلپ کر سکے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کے سبھی ستارے گردش میں تھے۔ شہزاد بات کر رہی ہوں۔ حمزاد کی خاموشی سے گھبرا کر اسے فوراً تعارف کروایا۔ ہاں بولے۔ دوسری طرف اس کا لہجہ سپاٹ لہجہ سن کر اسے دھچکا لگا، لیکن اسے بہت جلد خود کو سنبھال لیا۔ کچھ پتہ چلا رومی کا؟ وہ ہلکا سے جھجک کر گویا ہوئی۔ نہیں۔ وہ انہوں سابقہ انداز میں اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ کیوں؟ شہزاد پریشان ہوئی۔ اس مرحلے پر وہ حمزاد کی ناراضگی قطعاً افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بات تو اس کی گمان کے آخری سرحدوں پر بھی نہیں تھی کہ وہ معمولی سی بات کو جواز بنا کر اسے خفا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میں بزی تھا۔ اوہ سوری۔ وہ سچ مچ شرمندہ ہوئی۔ دیکھو شہزاد، وہ متحمل انداز میں گویا ہوا، تمہاری جتنی ہیلپ میں کر سکتا تھا میں نے کر دی، لیکن اب باقی چیزوں کے لیے تمہیں میرا سہارا ڈھونڈنے کے بجائے خود میدان میں نکلنا ہوگا۔ اس کے جملے اتنے تلخ نہیں تھے جتنا اس کا لہجہ رکھائی سے بھرپور تھا۔ شہزاد کو لگا جیسے کسی نے اسے کھائی میں دھکا دے کر اوپر مارو مٹی پھینک دی ہو۔ لیکن میں ابھی یہاں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی۔ وہ روحانسی ہوئی۔ وہ اس شخص کی لاٹھی تھا جسے پکڑ کر وہ زندگی کے نشیب و فراز طے کرتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کی بینائی تھا جس سے وہ دنیا کو دیکھتی تھی۔ وہ اس کی سماعت تھا جس سے وہ اپنی من پسند دھنیں سنتی تھی، اور جب اس نے بے رخی سے اپنا ہاتھ چھڑایا تو اسے لگا وہ اندھی، گونگی اور بہری ہو گئی ہے۔ محبت نے اسے وہاں لا کر زمین کی پستیوں میں پٹکا تھا جہاں اسے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے کے لیے صدیاں درکار تھیں۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں۔ اس کے دماغ میں آندھیوں کے بہت سے چکر ایک ساتھ چلے۔ آپ کے پاس ہے ارتضا حیدر، ہے نا؟ مجھ سے زیادہ ذہین، ہینڈسم، اور سب سے بڑی بات، سامنے آ کر بات کرنے کی ہمت رکھنے والا۔ وہ اسی کے الفاظ بہت بے رحمی سے اس پر لٹا رہا تھا۔ آپ کو ان کی موجودگی میں کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے۔ حمزاد کی بات نے اسے سن کر دیا۔ کئی لمحوں تک اسے کوئی لفظ نہیں مل سکا۔ دونوں کے درمیان ایک بزدل سی خاموشی کا مسلسل سا وقفہ آیا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ شہزاد نے لمبا سانس خارج کر کے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں نمکین کھارے پانیوں سے بھر گئیں۔ لیکن اس نے بھی آج ساری کسر نکالنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ شہزاد، میں کبھی غلط نہیں کہتا۔ ہاں، آپ غلط نہیں کہتے، بس چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ اینی ہاؤ، آپ نے واقعی بہت ہیلپ کی میری۔ باقی چیزوں کو اب میں خود دیکھ لوں گی۔ اس دفعہ شہزاد نے نہ صرف اس کی کال کاٹی تھی، بلکہ ایک لمحے کو اپنا دل بھی کاٹ کر سینے سے دور پھینک دیا تھا۔ حمزاد کا لہجہ اور تلخ الفاظ اس کی انا پر ایک چابک کی مانند برسے تھے۔ وہ کبھی بھی دوسروں سے مدد دینے کی قائل نہیں رہی تھی، لیکن پاکستان آنے کے بعد یکے بعد دیگر ہونے والے واقعات نے اسے بھکلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ لاشعوری طور پر اپنی ہر چیز کے لیے حمزاد کی طرف دیکھنے لگی۔ آج وہ قصہ بھی تمام ہو گیا تھا۔ اس نے بہت بے دردی سے اپنی گال سے ٹپکنے والے اس واحد آنسو کو پوچھا جو اس کی ضبط کی انتہا کو عبور کر کے نکلا تھا۔ اس نے دیوار میں نصب گھڑیال میں وقت دیکھا۔ سوئی 12:01 پر تھی۔ ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ فیصلہ کن انداز میں اس نے سائڈ میز پر رکھا ٹائم پیس اٹھایا اور وقت کو وہیں مقید کر دیا۔ اس کی سوئیاں اس کے دھڑکتے ہوئے دل کی طرح ساکن ہوئی تھیں۔ 12:01 کا وقت اس گھڑی میں اور اس کی زندگی میں تھم گیا تھا۔ اس نے اپنے سیل فون کی لسٹ میں حمزاد کا نمبر نکالا اور غور سے دیکھا۔ ایک لمبا سانس لے کر اندر کی کثافت کو باہر نکالنے کی بھرپور کوشش کی، اور پھر اسے اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہ نمبر اپنے کانٹیکٹ لسٹ سے ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا۔ شہزاد کو لگا ایک دفعہ پھر اس کی روح آزاد ہو گئی ہے۔ آج سے 8 سال پہلے بھی وہ اس کی زندگی سے دبے پاؤں نکل آئی تھی، اور اس نے اپنے سارے جذبے ایک تابوت میں ڈال کر اس پر انا کا قفل لگا دیا تھا۔ ہر رات وہ اس قفل پر ہاتھ پھیر کر اپنا ضبط آزماتی اور اس محبت پر فاتحہ پڑھتی جس سے وہ خود انگلی چھڑا کر چلی آئی تھی۔ اس شخص کی ناراضگی نے پہلی دفعہ اسے باور کروایا تھا کہ محبت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اور پھر وہ ساری زندگی بہادر ہونے کا ڈھونگ چاہتا ہے، اور وہ ڈھونگی بننے کے بجائے اپنی زندگی خود جینا چاہتی تھی۔ تبھی اس رات اس نے ایک دفعہ پھر اپنے دل کو ٹھوکر لگا کر کسی گہری کھائی میں جا گرایا۔ ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہوئی۔ ایک دفعہ پھر وہ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا فن سیکھ چکی تھی۔ فریش ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں ٹہلتی ٹینا بیگم اس کی طرف دیکھ کر تیر کی طرح اٹھی۔ غصے اور بے بسی کے گہرے احساس نے ان کے چہرے کے اچھے خاصے جاذب نظر نقوش کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ تمہیں بتائے شہری، وہ کنزا کا باپ خبیث انسان اپنی بیٹی کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر لے گیا ہے۔ بے فکر رہیں، انٹرپول کے ذریعے بھی بلوانا پڑا تو لے آؤں گی۔ وہ تیزی سے اپنی ای میلز کو چیک کرتی ہوئی کاؤچ پر آ بیٹھی۔ اوہ مائی گاڈ، تم جانتی تھی اس نے اندر بھجوایا کنزا کو؟ ٹینا بیگم کی آنکھیں حیرت کے اظہار پر مکمل طور پر کھل گئیں۔ ہاں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ لندن کے کس علاقے میں ہے۔ ایڈریس کل شام تک مل جائے گا۔ اس نے ٹینا بیگم کے سر پر ایک اور بم گرایا۔ گڈ، جیسے ہی ملے فوراً ٹیکسٹ کرنا، میں سیوی کو فارورڈ کر دوں گی۔ ان کا بے ساختہ انداز شہزاد کو کوفہ مبتلا کر گیا۔ لیو اٹ مام، اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے جو اب کوئی اور پہاڑ توڑیں گے؟ وہ بزائی سے جھک کر کھڑی ہوئی۔ رومی کی ضمانت انہوں نے کروائی تھی، انہوں نے فوراً یاد دلایا۔ وہ تو ایک عام سا وکیل بھی کروا سکتا تھا۔
शहजाद ने चुटकियों में उनकी बात को उड़ाया और जल्दी से अपनी फ्रेंड रुदाबा को कॉल मिलाई। वो इससे अगले दिन के लंच के बारे में पूछना चाहती थी, जो इसके घर में खासी हाई पैमाने पर था। वो सारी रात इसने रूमी के केस पर वर्किंग करते हुए गुजारी थी। उसके दिमाग की कई गिरहें एक साथ खुली थी। सारी रात काम करने के बाद भी वो अगले दिन पर लंच पर जाने के लिए बिल्कुल फ्रेश थी। ऑफर कलर के नेट के सूट में उसके बाल फ्रेंच टेल की सूरत में बंधे हुए थे। वो हल्की सी लिपस्टिक लगाकर सामने नीचे उतरी। सामने टीना बेगम कुक को चाय की ट्रॉली अंदर लाने का हुक्म दे रही थी। कौन आया है? उसने चचरी अंदाज में पूछा। आईजी पंजाब। टीना बेगम की सारी तवज्जो उस ट्रॉली की तरफ थी जो मुलाजमा एजेंट से ला रही थी। किसके साथ? अपने आईफोन पर तेज़ी से चलती स्क्रीन उसकी उंगली एक लम्हे को साकित हुई। ऑफ कोर्स सैफ़ी के साथ आए हैं वो। क्लास फेलोज रहे वो दोनों एचिसन कॉलेज में। शहजाद ने अब चौंक कर टीना बेगम की खुसूसी तैयारी को देखा। पीच कलर के सिल्क की शॉर्ट शर्ट के साथ वो ट्राउज़र पहने हुए बड़ा नफीसा मेकअप किए हुई थी। जो उन्होंने शहजाद की मोहब्बत को नोट करके मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर उसकी तैयारी देखकर भी वो हल्का सा ठटकी। कहाँ जा रही हो? रुदाबा के यहाँ एक डिनर है, काफ़ी क्लास फेलोज इन्वाइटेड हैं वहाँ, कॉन्वेंट दौर के। ये तुम्हारी वही फ्रेंड है जिसका बाप फॉरेन मिनिस्ट्री में है? टीना बेगम की याददाश्त गज़ब की थी। शहजाद ने इस्बाब से सर हिलाकर साइड मेज़ पर रखी गाड़ी की चाबी उठाई। उनसे बात करना रूमी के सिलसिले में। शहजाद को उनके फेस चेहरे पर मौजूद आंखें इस समय खासी उदास लगी। ओके, मैं ड्राइवर को लेकर जा रही हूँ साथ, शायद वापसी पर देर हो जाए। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुकी नहीं, फ़ौरन निकल आई। रुदाबा के यहाँ लंच पर शहर की क्रीम इकट्ठी थी। ये गैदरिंग इस हवाले से भी शहजाद के लिए मुफीद रही। उसे अपने बहुत से क्लास फेलोज से अच्छी हाई हेलो करने का मौका मिल गया था और उनमें से अक्सरियत ऐसी हाई फाई पोस्ट पर काम कर रहे थे जो शहजाद के लिए मुस्तक़बिल में काफ़ी काम आ सकती थी। चनाचा इसने पहली दफ़ा इस चीज़ का भरपूर मौका उठाया और रुदाबा ने इसके साथ मुकम्मल ताउन किया था। वो उसे फ़र्दन सबसे मिलवा रही थी। इसी शाम वो रुदाबा और अपने एक क्लास फेलो के रेफरेंस से एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवा चुकी थी। वो शख्स इसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत धुन थी जो किसी और के सांस पर बज रही थी। अनाबिया इस वक्त यूनिवर्सिटी के कैंपस में थी और उसे अपने डिपार्टमेंट के बाहर बोगनविलिया की गुलाबी फूलों के नीचे खड़े हुए बुरहान और नाइल को अजियत भरी निगाहों से देखा। इस वक्त उससे कोई पूछता कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है तो वो बगैर सोचे समझे कह देती, अपने महबूब को किसी और के साथ देखना। बेंच पर बैठे बैठे उसने टेक लगाकर कब के एहसास को कम करने के लिए आंखें बंद कर ली। वो इस कबूतर की मानिंद लग रही थी जो बिल्ली को सामने देखकर आंखें बंद कर लेता है। किसी गहरे सदमे के ज़ेर असर वो वक़्फ़े से आंखें खोलकर सामने का तर्क मंजर देखती रही और हर दफ़ा उसे लगता जैसे किसी ने मुट्ठी भरकर मिर्चें उसकी आंखों में झोंक दी हों। मनाहिल ने शरारत से बोगनविलिया की बेल को हल्का झटका दिया। बेशुमार गुलाबी फूल एक साथ दोनों पर आन गिरे। वो दोनों खिलखिलाकर हंसे और अनाबिया को उसकी हंसी का रंग भी गुलाबी ही महसूस हुआ। मुझे बुरहान से इस टॉपिक पर खुलकर बात करनी चाहिए, उसने वहीं बैठे बैठे सोचा था। उसे लगा वो अपनी तलब का कशकोल लिए उस शख्स के सामने आन खड़ी हुई थी जो अपनी आंखें किसी और को दान कर चुका था। उसे देने के लिए उसके पास महज बांझ लफ्ज़, गूंगी नज़रें और बासी दिलासे थे। वो दुनिया की सबसे लंबी सीढ़ी के ज़रिए भी उसके दिल की रसाई हासिल नहीं कर सकती थी। बेवकती और नारसाई की गर्म रेत में इसका सारा वजूद धंस चुका था। रकाबत की गर्म हवाओं ने उसे झुलसा कर रख दिया था। कैंपस के सारे दरख्त उसे अपने ऊपर हंसते हुए महसूस हुए। तब उसने जाना मोहब्बत के सफ़र में सबसे अजियतनाक और क़यामत के इस मंज़र अपने महबूब की आंखों को किसी और के चेहरे का तवाफ़ करते देखना होता है। वो दोनों डिपार्टमेंट के इस कोने में खड़े थे जहाँ आते जाते लोगों की नज़रें कम ही पड़ती थी और उसे बुरहान को अक्सर उसी जगह पर मनाई कुरैशी के साथ देखा था। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए दुनिया माफिया से बेनियाज हो जाते। लव बर्ड्स का मुआयना कर रही हो? उसकी कॉलेज के ज़माने की फ्रेंड किरण एकदम पीछे से आकर शरारत से बोली। उसने नबे की नज़रों का महवर एक ही लम्हे में भाप लिया था। वो उसी के डिपार्टमेंट में उसकी क्लास फेलो और बहुत अच्छी दोस्त भी थी। यार वैसे तो सर बुरहान की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि कोई भी लड़की आसानी से उनके इश्क में गिरफ्तार हो सकती है, लेकिन उन्हें कम से कम कैंपस में मोहतात रहना चाहिए। किरण धप करके इसके साथ ही संगमरमर की बेंच पर बैठकर अपनी राय का इजहार करने लगी। कौन है ये लड़की? अनाबे ने जान बनकर पूछा। जाकर पूछ लो ना, आखिर को फ़र्ज कर देना तुम्हारे, किरण ने शरारत से कहा। वो इन दोनों के निकाह से लाइल्म थी। इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं है मेरी उनके साथ। अनाबे की आवाज़ किसी टूटे हुए सांस की मानिंद कर्ब से लबरेज थी। वैसे भी कैंपस तुम्हारी कज़न से भरा पड़ा है, सभी खबरें होती हैं इनके पास। हाँ ये तो है। वो हंसकर मज़ीद गोया हुई। ये मोहतरमा मनाहिल कुरैशी साहिबा हैं, MS का थीसिस कर रही हैं और सुना है खासी लाइक और अक्सर प्रोफेसर की चहेती हैं, लेकिन अब से प्रोफेसर बुरहान के साथ ही नज़र आती हैं। किरण की मालूमात खासी अप टू डेट थी। हो सकता है ऐसा ना हो, सिर्फ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। अनाबिया ने अपने दिल को जलते हुए तंदूर से निकालने की कोशिश की। यार कौन सी दुनिया में रहती हो तुम? कैंपस का एक एक बंदा जानता है। मनाहिल कुरैशी ने BS में टॉप करने के बाद सिर्फ सर बुरहान के लिए MS में एडमिशन लिया है। किरण ने अनजाने में इसकी बहुत दुखती रख को छेड़ दिया। ये तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ है? किरण ने चौंका उसका तारीख होता चेहरा देखा। कुछ नहीं,
وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکی کہ میرا حوصلہ دیکھو، ضرب دیکھو اور برداشت دیکھو۔ اس شخص کا نام کاتب تقدیر نے اس کے نام کے ساتھ لکھا تھا، مگر وہ اس سے رخ موڑے نئی محبت کی داستانیں لکھ رہا تھا، اور بدقسمتی سے وہ اس داستان کا صرف ایک ثانوی کردار تھی جسے شروع کے صفحات میں مر جانا تھا۔ شام 4 بجے شہرزاد پریس کلب پہنچی تھی۔ اس کی پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے بہت سے صحافی موجود تھے۔ اس نے اپنے تقریر کا آغاز بڑے دھواں دھار انداز میں کیا تھا۔ وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے بولتے ہوئے یقیناً بہت سے لوگوں کے چھکے اڑانے والی تھی، اور میڈیا کو اگلے کئی دنوں کے لیے بہت ہی چٹپٹا مسالہ مل گیا تھا۔ ٹینا بیگم کو ہارون نے فون کر کے یہ اطلاع دی تو ایک دفعہ تو ان کا دماغ بھی بھپ کر کے اڑ گیا، کیونکہ شہرزاد نے انہیں اپنے ارادوں سے باخبر نہیں کیا تھا، اور انہیں یہ بات بہت سخت بری لگی تھی۔ تمہاری بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بھلا کوئی اتنا بھی آؤٹ اسپوکن ہوتا ہے؟ اسے اندازہ نہیں ہے یہ چیز کے گلے بھی پڑ سکتی ہے۔ ہارون نے ٹینا بیگم کو اچھی خاصی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے جلدی سے ٹی وی آن کیا جہاں پر شہزاد کی پریس کانفرنس لائیو دکھائی جا رہی تھی۔ چونکہ اس میں عدلیہ اور فوج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ذکر تھا، اس لیے اکثر لوگ دلچسپی سے وہ تمام حقائق سن رہے تھے جو شہرزاد صرف اور صرف رمیسا کی بازیابی کے لیے عوام الناس کو بتا رہی تھی۔ وہ اپنے اصلی پرسکون انداز کی بجائے بڑے جارحانہ موڈ میں تھی۔ ٹینا بیگم کی خوبصورت پیشانی پر ایک ساتھ کئی بل پڑے اور انہوں نے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز بلند کی۔ در شوا کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ پاکستان میں لا، قانونیت اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا چرچا تو بہت سنا تھا، لیکن اس کا عملی مظاہرہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ میری سگی بہن رمیسا سہگل کو ایک سازش کے تحت بریگیڈیئر وقار درانی کی بیٹی کنزا درانی نے پھنسایا اور پھر چند لوگوں کے ساتھ مل کر صرف اس وجہ سے اسے کڈنیپ کروایا تاکہ رمیسا کورٹ کو اصل حقائق نہ بیان کر دے۔ او مائی گاڈ! ٹینا بیگم پریشان ہوئی۔ میری بہن کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے جسٹس محمود علی کے کرپٹ بیٹے روہیل کے ناپاک عزائم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ جان بچا کر وہاں سے بھاگی اور روہیل نے قتل کرنے کی نیت سے اس کا تعاقب کیا۔ شہزاد کی اس بات پر ٹینا بیگم نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے باوجود وہ اپنی غلطی سے بائک سے گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ بات پیٹرولنگ پولیس اچھی طرح جانتی ہے کہ روہیل جس گاڑی سے ٹکرایا وہ میری بہن کی ضرور تھی، لیکن اسے اس وقت بریگیڈیئر وقار درانی کی بیٹی چلا رہی تھی۔ شہزاد نے اس پریس کانفرنس میں کنزا اور روہیل دونوں کے خاندانوں کو اچھی طرح سے دھو ڈالا، لیکن میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب تک رمیسا سہگل کو انصاف نہیں ملے گا اور اسے بازیاب نہیں کروایا جائے گا، تب تک نہ میں خود سکون سے بیٹھوں گی اور نہ کسی اور کو بیٹھنے دوں گی۔ اگر کسی کے ذہن میں ایسی کوئی خوش فہمی ہے تو وہ دور کر لے۔ شہزاد اپنا موقف بیان کر چکی تھی۔ میم، رمیسا سہگل اگر آپ کی بہن نہ ہوتی تو کیا آپ تب بھی اس کیس کو اتنا ہی ہائی لائٹ کرتی؟ ایک صحافی کے منہ سے نکلنے والے اس بیتو کے سوال نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا، لیکن وہ ضب کا کڑوا گھونٹ پی کر بڑے تحمل سے گویا ہوئی۔ ایک لمحے کو بھول جائیے کہ رمیسا سہگل سے میرا کیا رشتہ ہے۔ وہ کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن ہے، صرف یہ ذہن میں رکھیے وہ ایک انسان ہے اور جس کا یہ آفاقی حق ہے کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ آپ کو ان کے اغوا والے معاملے میں کسی پر شک ہے؟ بریگیڈیئر وقار درانی پر یا جسٹس محمود پر؟ ایک اور سوال آیا۔ ویسے تو وقار درانی پر، لیکن یہ ان دونوں خاندانوں کی میری بھگت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کنزا تو ملک سے باہر جا چکی ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ان کا پورا خاندان تو یہی ہے اور نہیں ہر حال میں، اور انہیں ہر حال میں اور ہر قیمت پر اپنی بیٹی کو واپس لانا ہوگا۔ وہ بڑے تحمل سے سوال جواب کا سیشن پورا کر کے پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اسے اپنے بیگ سے اپنا سیل فون نکال کر جیسے ہی آن کیا، حسب توقع اس پر آنے والی پہلی کال ٹینا بیگم کی تھی، جو اس وقت سخت غصے میں تھیں۔ یہ پریس کانفرنس کرنے کا مشورہ تمہیں کس پاگل نے دیا تھا؟ ٹینا بیگم ایک دم اس پر برس پڑی۔ مسز عالیہ قریشی نے۔ شہزاد کے جواب نے انہیں تھوڑا دھیما کیا۔ لیکن اس موقع پر یہ کوئی مناسب مشورہ نہیں تھا۔ اب کنزا اور روہیل کے خاندان ایک ہو جائیں گے۔ تم نے دونوں کو ایک ساتھ چھیڑ کر اپنے پیچھے ڈال لیا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئی ہو تم بیچلر کی ڈگری۔ آئی ایم سوری موم، میں اب مزید خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ ہمیں اپنی جنگ اب کھل کر لڑنی ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی۔ لیکن وہ لوگ رمیسا کے بعد تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ خوفزدہ تھیں۔ یہ پیشگو یقیناً مولانا ہارون رضا کی ہوگی۔ اس کے طنزیہ انداز پر ٹینا بیگم پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ڈارلنگ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، معاملہ کورٹ میں ہے۔ وہ حرکت سے جھنجھلائی، اور میری بہن ان کے قبضے میں ہے۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ وہ زندہ ہے یا نہیں کسی کو اس کی خبر نہیں، اور آپ کہتی ہیں میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤں؟ نیور موم، اٹس انف ناؤ۔ اس نے غصے سے گاڑی کا دروازہ بند کرا۔ تمہاری ان دھمکیوں کے بعد اگر رومی کو کوئی اور نقصان پہنچا تو؟ وہ جھنجھلا سی گئیں۔ اب اس سے زیادہ کیا نقصان پہنچائیں گے؟ وہ اتنے دن سے وہ غائب ہے۔ یہ کالک جو اس کے وجود پر مل دی گئی ہے، دنیا کا کوئی بہترین سوپ بھی اسے نہیں اتار سکتا۔ شہزاد کی بات نے انہیں لاجواب کیا۔ ڈرائیور گاڑی چلا چکا تھا اور اب وہ پریس کلب کی حدود سے نکل چکی تھی۔ پلیز موم، تھوڑا ریلیکس رہیں، اب مزید برا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے نرس کو کنٹرول میں رکھیں اور فار گاڈ سیک فضول ادھر فضول لوگوں کی بیتوں کی باتوں پر کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شہزاد نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اب جا کر کوئی اینٹی ڈپریسنٹ
لیں اور سو جائیں، میں آ کر بات کرتی ہوں۔ مسز قریشی کی کال آ رہی ہے بیچ میں۔ اس نے فوراً ہی فون بند کر کے جیسے ہی اگلی کال اٹینڈ کی، دوسری طرف مسز قریشی خاصی خوش تھیں۔ دیٹس گریٹ شیری، تم نے تو چھکے اڑا دیے۔ وقار درانی اور جسٹس محمود کے۔ عالیہ قریشی نے اسے کھلے دل سے سراہا تو پھیکی سے انداز میں مسکرا دی۔ یہ تو صرف وہی جانتی تھی کہ اس وقت اسے کتنے محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ تھینک یو میم۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ فوراً آفس پہنچو، ارتضیٰ ویٹ کر رہے تمہارا۔ انہوں نے تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد فون بند کر دیا۔ سنا ہے بڑے لوگوں کی نیندیں حرام کر دیا آپ نے۔ وہ جیسے ہی اپنے آفس پہنچی، ارتضیٰ بے تکلفی سے کوئی فائل کھولے وہیں موجود تھا۔ کاش نیندیں حرام ہونے کی بجائے کچھ لوگوں کی ضمیر جاگ جائے تو بہت سو کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ وہ مسکرائی، اپنا لیدر بیگ میز پر رکھ کر اس نے لمبا سانس لیا۔ کوئی اپڈیٹ؟ اس نے میز پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا۔ ہاں ہے تو صحیح، وہ مسکرایا۔ رومیسا کو جس گاڑی میں کڈنیپ کیا گیا تھا وہ ٹریس ہو گئی ہے۔ ارتضیٰ کی اگلی اطلاع پر وہ ہلکا سا چونکی۔ یقیناً چوری شدہ ہوگی یا نمبر پلیٹ غلط ہوگی۔ اس کے پرسکون انداز سے وہ اتنا حیران ہوا کہ مسکرانا ہی بھول گیا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ دوست یا دشمن عقل مند ہی اچھے لگتے ہیں، بیوقوف تو خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرواتے ہیں۔ اس نے لاپرواہ انداز میں کہہ کر انٹرکام پر آنے والی کال لی جو اس آفس کی ریسیپشن سے آئی تھی۔ جی فرمائیے۔ میم شیری، آپ کے لیے کال ہے، بریگیڈیئر وقار درانی کے اسسٹنٹ کی، وہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی کی اطلاع پر وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ آپ وقار درانی کے اسسٹنٹ سے کہیں میں میٹنگ میں بزی ہوں، ابھی بات نہیں کر سکتی۔ اس نے انٹرکام بند کر دیا۔ اوہ نو، وقار صاحب کی کال تھی، آپ کو اٹینڈ کرنی چاہیے تھی۔ وہ ہلکا سا بے چین ہوا۔ جلدی کیا ہے، تھوڑا ان کو بھی پریشان ہونے دیں۔ آپ یہ بتائیں کافی لیں گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے سائڈ میز پر رکھا کافی میکر آن کیا۔ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ وہ ہلکا سا پریشان ہوا۔ کچھ نہیں، بس آج کل کانوینٹ دور کی ٹیچر مس وانیانا کی ایک بات بہت یاد آتی ہے مجھے۔ کیا؟ وہ محتاط انداز میں گویا ہوا۔ کوئی بھی جنگ ہو یا زندگی کے معاملات، ہمیشہ وہی شخص جیتتا ہے جو صبر کی کنجی تھام کر اپنے اعصاب کو قابو میں رکھے اور یہ سوچ کر خود کو ریلیکس رکھے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا۔ یہ سوچ انسان کو بہت مثبت انرجی دیتی ہے۔ شہزاد متانت سے مسکرائی۔ ہاں، یہ واقعی اعصاب کی جنگ ہوتی ہے۔ ارتضیٰ حیدر فوراً متفق ہوا۔ کنزت درانی کا ایڈریس مل گیا آپ کو؟ جی بالکل۔ اس نے کافی کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ ماشاء اللہ، بہت تیز سروس ہے آپ کی۔ وہ متاثر ہوا۔ مانا کہ ارتضیٰ حیدر، میرے ہاتھ ابھی بندھے ہوئے ہیں پاکستان میں، لیکن لندن میں تو 8 سال گزارے ہیں میں نے۔ الحمدللہ بہت مہربان دوست ہیں وہاں، جو ایک کال پہ بڑے بڑے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ شہزاد کے جتاتے ہوئے انداز سے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ نے ان چند دنوں میں بیوروکریسی اور وکلا برادری کو جس طرح ہلایا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کی رفتار کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہوں میں۔ اس نے کھلے دل سے اسے سراہا۔ تھینکس۔ اس نے کافی کا پہلا گھونٹ بھر کر کپ میز پر رکھا۔ رومیسا کیس کی فائل لائے ہیں آپ؟ جی بالکل، کچھ نئے پوائنٹس ایڈ کیے ہیں میں نے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، پھر میم عالیہ سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں۔ دونوں ایک دفعہ پھر اس کیس میں الجھ گئے جس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ عبدالشوار نے پردہ سرکا کر کھڑکی کے پٹ وا کیے۔ مری کی فضا میں خوشگوار سی خونکی تھی، ماحول میں کچی کیریوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ شاید ارجمن بیگم نے چار کی پھانکیں دھوپ میں رکھی چارپائی پر پھیلا رکھی تھی۔ عبدالشوار نے بے چین نظروں سے ہادی کی کمرے کی بند کھڑکیوں کی طرف دیکھا اور ایک لمبی آہ بھری جس میں بے شمار حسرتیں پنہاں تھیں۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا توبہ کب اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ کمرے کی بند کھڑکیاں ہوں یا دل کے دروازے، ایک دفعہ بند کر دیے جائیں تو کبھی نہیں کھلتے۔ توبہ نے اپنی طرف سے اس پر جلتے ہوئے انگارے اچھالے تھے۔ دوسری طرف عبدالشوار کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ محبت میں سچائی اور لگن ہو تو اس کے آگے دیواریں چین بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ اس کے پراعتماد انداز پر توبہ ایک لمحے کو گڑبڑا گئی۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہو سکتی ہے، لیکن تمہاری خوش فہمیاں لامحدود ہیں، سمندر کی گہرائیوں کی طرح۔ اس نے سلپ کر کہا۔ یہ طنز کے تیر پھر برسا لینا، میرے ساتھ ذرا چلو مال روڈ تک۔ عبدالشوار کی بات پر وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آئی ایم سوری، میرا آج بھی بےعزت ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ سوچ لو، کل کو تمہیں بھی کوئی کام پڑ سکتا ہے۔ عبدالشوار نے صاف الفاظ میں سے دھمکایا۔ کل کی کل دیکھی جائے گی، فی الحال میں کوئی نئی شرائط افورڈ نہیں کر سکتی۔ آج کل تم بابا بھی یہی ہیں اور خیر سے مزاج بھی ان کا سوا نیزے پر ہے۔ توبہ نے خاقان لڑکی کے موڈ خراب ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جب سے مری آئے تھے خوب تپے ہوئے تھے۔ صرف 5 منٹ کا کام ہے ٹی سی ایس آفس تک، پلیز چلی چلو۔ عبدالشوار نے اس بار انتجاعی انداز اپنایا تو وہ چونک گئی۔ وہاں کیا کرنے جانا ہے؟ ہادی کا برتھ ڈے ہے کل، کیک اور پھول بھجواؤں گی اسے۔ اس کی اگلی بات پر توبہ کا دماغ پھک کر کے اڑا۔ اس نے ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جس سے واقعی اس کی دماغ کا یقین آ گیا ہو۔ کوئی وہی نازل ہوئی تھی جناب پر؟ یہ سچا خواب آیا تھا اس برتھ ڈے کا؟ سوشل میڈیا سے پتہ چلا ہے یار، ارسل کے فیس بک اکاؤنٹ کی فرینڈ لسٹ میں دیکھا تھا میں نے۔
درشوار نے مسکرا کر اپنا کارنامہ بتایا. ویسے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں تمہیں اپنا کوئی انسٹیٹیوٹ کھول کر ٹٹائی اور چچور بن کے اسپیشل ڈپلومے آفر کرنے چاہیے. طوبا نے اسے جی بھر کر شرمندہ کرنا چاہا. محبت میں انسان کو سب سے پہلے اپنی عزت نفس کو ہی کچلنا پڑتا ہے میری جان. درشوار نے اس کی بےعزتی بھرے الفاظ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے فوراً نکال دیے. یہ تمہارا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, میرا نہیں. میں تو کبھی اس چیز پر کمپرومائز نہ کروں. محبت جائے بھاڑ میں, عزت نفسی نہ رہے تو کیا فائدہ اچھی زندگی کا. طوبا نے صاف گوئی سے کہا. یہ لیکچر گھر واپس آ کر دے دینا. جلدی اٹھو, واپسی پر KFC سے برگر کھلاؤں گی. درشوار نے اسے لالچ دیا. اس کے بدلے میں تھوڑی سی غیرت خرید کر کھا لینا کہیں سے. اس نے برا سا منہ بنایا. بکو مت. احمد ڈپٹی نذیر احمد کے ناول کی اصغری نہ بنا کرو. درشوار نے تازہ پڑھے ہوئے ناول ذات العروج کا حوالہ دیا. یاد رکھنا تمہارا کیک اور پھول اٹھا کر منہ پہ مارے گا وہ تمہارے. طوبا نے بادل خواصہ اٹھتے ہوئے اسے ڈرایا. کوئی بات نہیں, ذرا سستے والا کیک بھیجوں گی تاکہ معاشی دکھ تھوڑا کم ہو. وہ ڈٹھائی سے ہنستے ہوئے اسے پھر چڑھا گئی. طوبا ایک دفعہ پھر غصے سے کاؤنٹ پر بیٹھ گئی. درشوار نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا. اب کیا موت پڑ گئی ہے تمہیں؟ ایسا کرو, نمیرہ کو لے جاؤ اپنے ساتھ. اس نے مفت مشورہ دیا. اس BBC مری کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ درشوار نے تنزیہ انداز میں مزید ہساوا کیا. 1 گھنٹے میں اس شہر کی ہر سڑک پر اشتہار لگ جائیں گے میرے. ویسے تو میں اس سے بھی نہیں ڈرتی, لیکن ایک دفعہ محبت میں بندہ آخر کتنی ذلت اکیلے اٹھائے. درشوار کی بات پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی, جسے دیکھ کر وہ پھیل گئی. چل میری بہن, جلدی سے اٹھ, اللہ تمہارے دل کی مراد پوری کروائے. درشوار نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا. یہ آخری دفعہ ہے. طوبا نے ہمیشہ کی طرح اسے دھمکی دی. ہاں بے فکر رہو. درشوار نے بھی ہمیشہ کی طرح سے بہلایا اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل آئی. ایک انتہائی مصروف ترین دن گزار کر شہزاد گھر پہنچی تو ایک نیا ہنگامہ اس کو منتظر تھا. سامنے آسٹریلوی گھاس کے باغیچے میں مصنوعی آبشار کے پاس ہارون رضا بچائی سے ٹہل رہے تھے, اور اس کی گاڑی دیکھ کر وہ تیر کی تیزی سے اس کی طرف آئے. ان کے چہرے اور آنکھوں سے برہمی چھلک رہی تھی. شہزاد نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا. اپنی موم کو سمجھا لو, اچھا نہیں کر رہی ہیں وہ میرے ساتھ. ہارون رضا کی شکایت پر اس کی سنہری آنکھوں میں ناگواری در آئی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ فور گاڈ سیک, اس کو سمجھاؤ, مسلسل اگنور کر رہی ہے مجھے. وہ بزائی سے گویا ہوئے. آپ نے یہ شادی کیا مجھ سے پوچھ کر کی تھی؟ شہزاد کے سپاٹ انداز پر ہارون رضا ایک دم خفت کا شکار ہوئے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے بات ادھوری چھوڑی. یہ آپ دونوں کا ذاتی معاملہ ہے, بہتر ہوگا کہ آپ لوگ ہی بیٹھ کر نپٹا لیں اسے. میرے پاس آلریڈی مسائل کا انبار ہے. وہ بے تاثر نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کو اچھا خاصا پزل کر گئی. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ٹینا بیگم میری ایک بھی سننے کو تیار نہیں. انہوں نے منہ بنا کر کہا. اب ہوا کیا ہے؟ شہزاد کو ان پر ترس آیا. وہ خبیث سیف الرحمان میٹنگ کر رہا ہے اس کے ساتھ, اور اس نے ویٹنگ لائن میں بٹھا رکھا ہے مجھے یہاں لان میں. ہارون رضا کے جھنجھلائے ہوئے انداز پر ایک مبہم سی مسکراہٹ شہزاد کے لبوں پر بکھر گئی. وہ ان کی ذہنی حالت کا اندازہ بخوبی کر سکتی تھی. ٹینا بیگم بھی ہارون کو ٹف ٹائم دینے سے باز نہیں آتی تھی, لیکن اس کے باوجود ان کی ڈٹائی کو پھر بھی ساتھ سلام تھے. ہر دفعہ انسلٹ کروانے کے بعد بھی وہ پھر کچھ دن بعد وہیں موجود ہوتے تھے. پلیز تم بات کرو ان سے, تمہاری تو وہ پھر بھی سن لیتی ہے. اس دفعہ انہوں نے التجائی انداز اپنایا. اوکے. شہزاد نے گویا ہتھیار ڈال لی. آپ ویٹ کریں یہیں بیٹھ کر. تیز سے قدم اٹھاتی ہوئی گلاس والا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی, اور سامنے لاؤنج میں بیٹھے سیف الرحمان کو دیکھ کر اسے ہلکا سا جھٹکا لگا. ناپسندیدگی اس کے چہرے پر اندر آئی, کیونکہ اس سے پہلے ان کی آمد و رفت ڈرائنگ روم تک محدود تھی, اور شہزاد نے آج تک ان کا صرف تذکرہ ہی سنا تھا. یہ ان دونوں کی پہلی فیس ٹو فیس ملاقات تھی. شہزاد کو دیکھ کر ٹینا بیگم پرجوش انداز میں کھڑی ہوئی. سیفی, یہ میری بڑی بیٹی ہے شیری. شہزاد, یہی نام بتایا تھا نا آپ نے مجھے. ان کا لہجہ خاصا نفیس, آنکھوں میں ایک انتہائی نرم سا تاثر ابھرا. السلام علیکم. شہزاد نے ہلکا سا خم کر کے سر خم کر کے بزائی سے سلام کیا, اور ٹینا بیگم کی طرف متوجہ ہوئی. 1-2 گھنٹے تک مجھے ابتدا کے آفس کے لیے نکلنا ہے, آپ چلیں گی ساتھ؟ میرا تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا. ٹینا بیگم ہلکی سے تذبذب کا شکار ہوئی. پریس کانفرنس بہت زبردست تھی آپ کی. سیف الرحمان ایک دم بولے تو شہزاد نے چونک کر ان کی طرف دیکھا. وہ 50 اور 55 سال کی عمر میں کنپھٹی پر موجود سرمئی بالوں کے ساتھ ایک متاثر کن شخصیت کے حامل تھے, اور ان کے بیٹھنے اور بات کرنے کا اسٹائل خاصا باوقار تھا. تھینک یو. شہزاد نے سرسری انداز میں جواب دیا. وقار دورانی تو خاصی ٹینشن میں آ گئے ہیں. سیف الرحمان کی اس بات پر شہزاد اب مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہوئی. آنا بھی چاہیے, انہوں نے رابطہ کیا ہے مجھ سے. انہوں نے مزید کہا. اصولاً تو انہیں مجھ سے یا موم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. وہ متحمل انداز میں گویا ہوئی. وہ جانتے ہیں میری فیملی ٹرمز آپ لوگوں کے ساتھ. وہ خاصے محتاط انداز میں شہزاد سے مخاطب تھے. جانتے تو وہ یہ بھی ہیں کہ ان کی بیٹی کتنا کچھ غلط کر کے گئی ہے رمیسا کے ساتھ. اپنی اولاد کا قصور کون مانتا ہے؟ ٹینا بیگم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا. لیکن آپ تو ہمیشہ سے ہی رمیسا کو قصوروار ٹھہراتی آئی ہیں. اس نے 1 سیکنڈ میں معقول جواب کیا. تم اچھی طرح سے جانتی ہو, وہ ہمیشہ سے ضد کرتی آئی ہے مجھے. وہ ہلکے سے جھنجھلا کر بولی. لیو اٹ موم, کی بہت لمبی بحث ہے. تمہارے انکل ہارون آئے بیٹھے ہیں, ان کو اٹینڈ کر لیں. وہ خبیث انسان ابھی تک وہیں موجود ہے. میں تو سمجھتی چلا گیا ہوگا. ٹینا بیگم کا سیف الرحمان کے سامنے یہ تبصرہ شہزاد کو خاصا برا لگا تھا. ان کی مستقل مزاجی کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا. اینی ہاؤ, یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے جو آپ اپنا رہی ہیں. شہزاد اپنی بات مکمل کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھی.
کافی کے مکو گھماتی سیف الرحمان کی انگلیاں ساکت ہوئیں. انہوں نے پہلی دفعہ اسے گہری نظر سے جانچا. اس کی آنکھوں میں موجود ذہانت کی چمک اور باڈی لینگویج کے ذریعے جھلکتے اعتماد نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا. شیری ٹھیک کہہ رہی ہے, تمہیں جا کر بات کرنی چاہیے اس سے. وہ محتاط انداز میں گویا ہوئے. شہزاد نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان کا یہ جملہ بغور سنا تھا, لیکن کوئی بھی رسپانس دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. دورشہوار اور طوبہ جیسے ہی باہر نکلیں, طوبہ نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جو کالے بادلوں سے ہٹا ہوا تھا. سامنے لان میں شامی اپنے کسی بیچ میٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا. ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہی وہ جھنجھلا کر ان کے پاس آیا. تم دونوں کو سکون نہیں ہے؟ اب کہاں کا دورہ کرنے جا رہی ہو؟ اپنے دوست کی موجودگی میں اس کی آواز کا والیوم تھوڑا کم ہی تھا, لیکن وہ کھا جائے ہوئے نظروں سے گھور رہا تھا. ذرا مارکیٹ تک جانا ہے. دورشہوار کی زبان پھسلی. موسم کے تیور دیکھیں, اور ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے جو آج ہی جانا ضروری ہے؟ وہ طوبہ کو مکمل طور پر نظر انداز کیے دورشہوار کی طرف متوجہ تھا. وہ بیا آپ ہی کے لیے گفٹ خریدنا تھا ہمیں. دورشہوار نے گھبرا کر بہانہ بنایا. ان کا برتھ ڈے جون میں نہیں دسمبر میں ہوتا ہے. شامی کی معلومات بھی اپ ٹو ڈیٹ تھیں. برتھ ڈے کا نہیں, یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا. دورشہوار کے پاس کون سا بہانوں کی کمی تھی؟ اس بات پر اس کے تاثرات میں تھوڑا نرمی آئی. تبھی وہ کچھ لمحے جانچتی نگاہوں سے پرکھنے کے بعد بولا, ڈرائیور کہاں ہے؟ کسی کام سے گیا ہوا ہے, اس لیے پیدل ہی جاؤ مارکیٹ. اس کی اگلی بات پہ طوبہ کی جان ہی نکال دی. ان کے گھر سے مری کے مال روڈ تک اچھا خاصا فاصلہ تھا اور طوبہ کو ابھی سے اپنی ٹانگوں میں درد محسوس ہونے لگا. جی کوئی بات نہیں. دورشہوار اس کو بازو پکڑ کر زبردستی گیٹ تک لے آئی. دماغ تو نہیں خراب ہو گیا, اتنا پیدل کیسے چلیں گے؟ فکر مت کرو, کسی سے لفٹ لے لیں گے. دورشہوار نے جیسے ہی اسے اپنے نیک اذان سے باخبر کیا, وہ بدک کر پیچھے ہوئی. میں نے اپنی ٹانگوں کی انشورنس نہیں کروائی ہوئی, اس نے تنزیہ لہجے میں کہا اور تیز چلنے لگی. تھوڑی ہی دیر کے بعد ہی اس کا سانس پھولنے لگا. ویسے مری کی سڑکیں بالکل غیر ہموار تھیں, کہیں ایک دم اونچائی تو کہیں ڈھلوان. مجھے لگ رہا ہے تمہارا وزن بڑھ گیا ہے, اس موٹی نویہ کی ذرا. دورشہوار نے چلتے چلتے اسے چھیڑا. بکو مت. طوبہ تلملا کر پلٹی. سامنے دورشہوار ایک خوبانی کی درخت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی. کوئی بھی چوری کرنے سے پہلے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے کتے کو ضرور دیکھ لینا. پچھلی دفعہ تو 14 ٹیکے لگنے سے بچا لیا تھا ہادی نے. طوبہ کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی. وہی ایک بات تو نہیں بھولتی میرے ظالم دل کو. دورشہوار نے مسکرا کر کہا. دور گئی بادلوں کے پیچھے بجلی چمکی. گہرے سبز رنگ کے قداور اور گھنے درختوں میں گھرے مری شہر کا حسن آج کل جوبن پر تھا. گرمی کے ستائے ہوئے سیاحوں کی بھر مار نے سڑکوں پر چلنا محال کر دیا تھا. جا بجا شاہ بلوت اور صنوبر اور سلور اوک کے قدیم درختوں کا حسن اب مری میں رہنے والوں کو متاثر نہیں کرتا تھا, لیکن باہر سے آنے والے لوگ بہت ذوق و شوق سے ان کے نظارے کرتے تھے. وہ دونوں لوگوں کے بے تحاشا ہجوم سے بچتی ہوئی ٹی سی ایس آفس پہنچی اور دورشہوار نے ہادی کے دفتر کے ایڈریس پر پھول اور بوکے کا آرڈر لکھوا کر طوبہ کا منہ بند کرنے کے لیے زنگر برگر خرید کر دیا. وہ دونوں مزے سے برگر کھاتی ہوئی واپس آ رہی تھی, تبھی ہلکی سی کنمن نے ایک دم ہی موسم سہانا کر دیا. دورشہوار کا موڈ آج پھر عروج پر تھا. توبہ ہے یار, اس 12 من کی دھوبن کو دیکھو. دورشہوار فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے خاتون کو دیکھ کر بلند آواز میں ہنسی. آہستہ بولو, اس نے سن لیا تو منہ توڑ دے گی تمہارا. طوبہ کو اس کا فل والیوم میں بولا ہمیشہ خوف میں مبتلا کرتا تھا. دیکھو تو صحیح یار, بندہ پوچھے بیٹھنے سے پہلے اپنا وزن تو دیکھ لیا ہوتا. وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوئی. وہ خاتون کرائے پر لی گئی چھوٹی سی ٹرالی میں بیٹھی ہوئی تھی, جسے ایک دبلا پتلا سے لڑکا زور لگا کر چلا رہا تھا. ایسی چھوٹی چھوٹی ٹرالیاں مری کی سڑکوں پر عام نظر آتی تھیں اور عموماً لوگ بچوں کو بٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں 2 بندے آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں. 1 منٹ رکو. دورشہوار نے بھی ایک ٹرالی والے کو روکا اور جھٹ سے بیٹھ گئی. طوبہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. یہ کیا بدتمیزی دورشہوار, فوراً اترو. وہ خفت زدہ انداز میں گویا ہوئی. نہیں یار, میری تو ٹانگیں جواب دے گئی ہیں, تم بھی آ جاؤ. اس کی آفر پر طوبہ کا دماغ کھول اٹھا. وہ دل ہی دل میں اسے بلند آواز کو کوسنے لگی. ٹرالی کو کھینچنے والا نوجوان لڑکا بھی شوخی میں آ گیا. یہ لڑکی ہمیشہ شرمندہ کرتی ہے, میں ہی پاگل ہوں جو ہر دفعہ بے عزت ہونے کو اس کے ساتھ چلی آتی ہوں. وہ تیز چلتے ہوئے اپنے منہ میں بھڑاس نکال رہی تھی. طوبہ کے نہ بیٹھنے پر اس پورٹر نے شرارت سے ٹرالی کو بھگانا شروع کر دیا اور طوبہ کے لیے ان کا ساتھ دینا محال ہو گیا. دورشہوار اس پر ایسے ٹانگ پر ٹانگ کر بیٹھی تھی جیسے داجی کی لینڈ کروزر میں ہو. یہ محمد ہادی اور سعد کی بھی آفس سے واپسی کا ٹائم تھا. سعد نے گاڑی چلاتے ہوئے یہ منظر بڑی دلچسپ نگاہوں سے دیکھا اور آنکھ کے اشارے سے ہادی کو بھی اس طرح متوجہ کیا. اس لڑکی کو کبھی عقل نہیں آ سکتی. آدھی دنیا کے فتنے اسی کے دماغ سے نکلتے ہیں. ہادی بھی سامنے کا منظر دیکھ کر بدمزہ ہوا. ایک دم ہی ہلکی کنمن تیز بارش کا دھوپ دھار گئی اور مری کے پہاڑ پر موجود بدلیاں گویا وجود میں آ گئی تھی. اسی وقت مزے سے برگر کھاتی دورشہوار کی نظر ساتھ کی گاڑی پر پڑی اور اس کا چہرہ متغیر ہوا. وہ اچھل کر اس ریڑھی نما ٹرالی سے اتری اور گیلی سڑک پر گرتے گرتے بچی. اس نے فوراً اپنے پرس سے پیسے نکال کر پورٹر کو پکڑائے. اتنے میں سعد بالکل اس کے پاس گاڑی روک چکا تھا. سعد, یہ کیا حرکت ہے, گاڑی چلاؤ. ہادی ہلکا سا جھنجھلایا, جبکہ سعد اسے نظر انداز کیے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے ان دونوں سے مخاطب ہوا. آ جائیں لیڈیز, بارش بہت تیز ہے. سعد کے آفر پر دورشہوار نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور تھپ کر کے بیٹھ گئی. ہادی نے مڑ کر اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر اپنی گود میں رکھا. آ جائیں آپ بھی.
شاہد نے مسکرا کر طوبہ کی طرف دیکھا جو ہادی کے ماتھے کی چکنے گرنے میں مصروف تھی. اپنے پاؤں گھسیٹتی ہوئی وہ بمشکل پچھلی سیٹ پر بیٹھی، لیکن تب تک اچھی خاصی بھیگ چکی تھی. طوبہ نے اندر بیٹھتے ہی مرے بھرے انداز میں سلام کیا، جس کا جواب صرف سعد کی طرف سے آیا تھا. گھر ہی جا رہے ہیں نا آپ لوگ؟ سعد نے گاڑی کا گیئر تبدیل کرتے ہوئے تصدیق چاہی. آپ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر اچھی سی کافی آفر کریں تو. شہزاد کی شوخی پر ہادی نے بزائی سے پہلو بدلا اور اپنے سیل فون پر آنے والی مراحل کی کال کی طرف متوجہ ہو گیا. طوبہ نے ہلکی سی کونی مار کر درشہوار کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، جبکہ اس کی تمام حصے اس وقت ہادی کی طرف متوجہ تھی. شور، وائی ناٹ. سعد نے بیک مرر میں درشہوار کے شرارتی سے چہرہ فوکس کیا. ہاں منو، بتاؤ کیا بات ہے؟ ہادی نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا اور کچھ لمحے کی توقف کے بعد بولا. کل دن میں آنا تو تھوڑا مشکل ہے یار. ڈنر پر آ جاؤں گا اور تم پلیز ممی پاپا کو بھی تسلی دے دینا. اوکے، ٹیک کیئر، بائے. ہادی نے جیسے ہی فون بند کیا، درشہوار کے چہرے سے پھوٹتی مسرت گویا ہوا میں تحلیل ہو گئی. ہادی کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سننا اس کے لیے کوئی خوشگوار تجربہ نہیں تھا. کیا ہوا، منائل تھی؟ اسلام آباد بلا رہی ہے کیا؟ سعد نے گاڑی چلاتے ہوئے دانستہ بلند آواز سے پوچھا. درشہوار کے کان کھڑے ہو گئے. ہاں، پھر کوئی سرپرائز رکھا ہوگا اس نے، تبھی تو ضد کر رہی ہے. ویسے کل تو جانا بنتا ہے تمہارا، بہت اسپیشل ڈے ہے، ورنہ جان نکال دے گی تمہاری، اپنے ماموں مانی سے کہہ کر. سعد نے دانستہ بلند آواز میں ایک دفعہ پھر درشہوار کو سنایا، جس کا چہرہ ایک دم تاریک ہوا. اپنی اس حرکت پر سعد دل میں کافی شرمندہ بھی ہوا، لیکن وہ جانتا تھا کہ درشہوار ایسے راستے کے مسافر بننے کی کوشش کر رہی ہے جس کی کوئی منزل نہیں تھی، اور راستے میں مڑ جانا اتنا تکلیف دہ نہیں تھا جتنا بہت دور جا کر واپس آنا. اس بات کے بعد درشہوار کو ایک دم چپ لگ گئی تھی اور باقی کا سارا راستہ اس نے خاموش بیٹھ کر ہی گزارا تھا. سعد اپنی گاڑی میر ہاؤس کے گیٹ پر روک چکا تھا. درشہوار جلدی سے باہر نکل آئی اور کچھ بھی کہے بغیر تیز سے اندر کی طرف چل دی. اس کی اس بدتمیزی پر طوبہ ایک دم خفت کا شکار ہوئی. تبھی اس نے زبردستی مسکرا کر سعد کی طرف دیکھا. تھینک یو سعد بھائی، تھینکس اے لاٹ. اٹس اوکے سسٹر، ٹیک کیئر. سعد نے گاڑی آگے بڑھا دی. ویسے کبھی کبھی تو تم بھی ایسی چوری حرکتیں کرتے ہو کہ دماغ کھول جاتا ہے میرا. ہادی نے اس کی لفٹ دینے والی حرکت پر طنز کیا. یار، انسانیت اور بھائی چارہ بھی کسی چڑیا کا نام ہے، اور پھر اثر کی کزنس ہیں. اتنے خراب موسم میں کیسے جاتی وہ؟ یہ ان کو گھر سے نکلنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس گھر کے مردوں پر، جنہوں نے شتر بے مار کی طرح آزاد چھوڑا ہوا ہے انہیں. ہادی کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا. پچھلے 2 دن سے تم ضرورت سے زیادہ ہی جذباتی اور چڑچڑے نہیں ہو رہے ہو؟ خیر تو ہے نا؟ سعد نے بات کو ہلکا پھلکا سے رنگ دیا، جبکہ ہادی اس کی بات پر خاموش رہا تھا. اس کی تمام تر توجہ گیٹ کے سامنے کھڑی کسی سیاح کی گاڑی کی طرف تھی جو وہاں پر پارک کر کے خود مزے سے چلا گیا تھا، اور ہادی کو اب اگلے کئی گھنٹے تک اس بات پر کڑنا تھا. اب بتاؤ میری مسز بن کر تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کے الفاظ ہتھوڑی کی مانند رمیسا کے اعصاب پر برسے. پچھلے کئی گھنٹے رونے کے بعد اس کی نیلگوں آنکھیں بالکل خشک ہو چکی تھیں. ایسا گمان ہوتا تھا جیسے نیلا سمندر اب ساکن ہو گیا ہو. نکاح کے ہنگامے کے بعد وہ پورے 24 گھنٹے گزار کر اس فارم ہاؤس میں واپس آیا تھا. البتہ جاتے جاتے وہ اسے پرانے کمرے سے گیسٹ روم میں منتقل کرنے کا احساس ضرور کر گیا تھا، جس میں ایک چھوٹا سا امریکن کچن بھی تھا، ورنہ وہ خوف سے تو بے شک نہ مرتی لیکن بھوک اور پیاس سے ضرور اس کی جان نکل جاتی. کمرے کے روم فریج میں کھانے پینے کا بے تحاشا سامان تھا. جب سے وہ فارم ہاؤس میں آیا تھا اس میں مسلسل طنز کے تیر برسانے میں مصروف تھا، جبکہ دکھ اور صدمے کی زیادتی سے رمیسا بالکل گنگ تھی اور اس کی یہی خاموشی اسے مزید سلگا رہی تھی. اس وقت تو بڑی فلمی ہیروئن کی طرح آہیں بھر بھر کر دعوے کر رہی تھی مرنے کے. اس کے طنزیہ انداز سے رمیسا کے ضعف کا بندھن ٹوٹ گیا. تم ایک انتہائی چیپ انسان ہو. رمیسا کی شکست خوردہ انداز پر اسے فاتحانہ کہہ لگایا. اور تم بہت ڈھیٹ ہو. میں نے تو نکاح تک کر لیا تاکہ دیکھ سکوں تم اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کیسے گھونٹتی ہو، لیکن تم تو بہت بزدل نکلی. میں ایک دفعہ گھونڈنے پر ہی فوراً دستخط کر دیے. اس کا مطلب ہے تم لڑکی نہیں کوئی کٹ پتلی ہو. رمیسا نے بیزاری سے اسے پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھا. اسے لگا جسے ہنستے ہنستے اس کا دم نکل جائے گا، اور اس نے شدت سے دل ہی دل میں اس کے مرنے کی دعا مانگی تھی، کیونکہ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسی صورت میں اس سے چھٹکارا ممکن ہے. وہ ایک انتہائی عجیب و غریب شخصیت کا حامل تھا. پل میں تولا پل میں ماشا. اس نے انتقاماً اسے اغوا کروایا، اور پھر اس کے ایک تانے نے اس کی مردانگی کو للکارا تو وہ بغیر سوچے سمجھے اس سے نکاح کرنے پر راضی ہو گیا، اور اب بیٹھ کر اس کی بے بسی کا نظارہ کر رہا تھا. میرے گھر والے چھوڑیں گے نہیں تمہیں. رمیسا نے انگلی اٹھا کر اسے جذباتی لہجے میں دھمکی دی. اچھا کیا کریں گے بتاؤ؟ وہ تھوڑا اس کے قریب آیا. رومی کو اپنی بےخوبی کا احساس ہوا. وہ بساختہ کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی. دھمکی مت دینا، بہت الٹے دماغ کا بندہ ہوں. جس کام سے روکا جائے وہی کرتا ہوں. چل ٹھیک ہے پھر رکھو. ساری زندگی مجھے اپنے پاس میری مدر کہتی ہیں کہ میں خود تو چلتی پھرتی ایک سزا ہوں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے. رومی نے فوراً ہی پینترا بدلا. اتنا بیوقوف نہیں ہوں میں جو تمہاری اس بات کی ضد میں آ کر چھوڑ دوں تمہیں. اس نے رمیسا کی چال کو چٹکیوں میں اڑایا تو وہ ایک دم جھنجھلا سی گئی. تم جیسے کہیں آئے اور کہیں گئے. جانتا ہوں میں. ٹینا سہگل کی بیٹی ہو تم، جن کے پاس مردوں کو انگلیوں پر جانے کا وسیع تجربہ ہے. اس نے رمیسا کی طرف تلخ لفظوں کے انگارے اچھالے. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ.
رومی ایک دم حلق پھاڑ کر چیخی. اس کی آنکھوں سے گویا شرارے پھوٹ رہے تھے. تم خود کس گھٹیا شخص کی اولاد ہو؟ کبھی اپنے گربان میں بھی جھانک کر دیکھ لو. ایک کمزور اور بے بس لڑکی کو یہاں قید کر کے سمجھتے ہو بڑی مردانگی ہے تم میں. وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی. میرے باپ کو گالی مت دینا. غصے کی زیادتی سے اس کا بھی چہرہ مسک ہوا. ہاں تم خود دوسروں کی ماؤں کو جتنے مزے بری الفاظ میں یاد کر لو تمہیں تو 100 گنا بھی معاف ہے. رومیسا کے تنے ہوئے نقوش اس کی بیزاری کے گواہ تھے. اس زبردستی کے نکاح نے اسے مزید نفع اور نقصان سے بے نیاز کر دیا تھا. وہ کچھ لمحے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتا ہوا ایک دم ہنس پڑا. ٹرسٹ می اس وقت بالکل بیوقوفوں کی طرح دو بدو لڑ رہی ہو. شٹ اپ. وہ قدرے رخ موڑ کر ناراضگی سے بیٹھ گئی. شکر کرو بچا کر نکال لایا ہوں تمہیں یہاں، ورنہ اب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہی ہوتی. وہ روم فریج سے چوس کا کارٹن نکال کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا. تمہارے اس قید خانے سے تو جیل کی سلاخ ہی اچھی. وہ ایک دم جل کر بولی. کیا اتنا برا ہوں میں؟ وہ دونوں بازو سینے پہ باندھ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا. اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی. رومیسا نے پہلی دفعہ اس دراز قامت شخص کو غور سے دیکھا تھا جو اس وقت سفید ٹی شرٹ کے ساتھ گھٹنوں سے تھوڑی نیچے آتی سیاہ شارٹ سے بالکل گھریلو حلیے میں تھا. اس کی شیپ بڑی ہوئی اور آنکھیں رجکوں کی غمازی کر رہی تھی. وہ اپنی شکل و صورت اور سٹائل سے کسی ویل اسٹیبلش فیملی کا فرد لگتا تھا اور ٹھیک ٹھاک ہینڈسم تھا. میری برداشت کو اتنا مت آزماؤ. رومیسا کی آواز میں تلخی رچی ہوئی تھی. تو کیا روہل محمود کی طرح مجھے بھی اپنی گاڑی کے نیچے اچل دو گی؟ اس کا لہجہ رومیسا کو خاصا تصدیق آمیز لگا. اسے تو نہیں کچھ رہا تھا لیکن تم انشاءاللہ ضرور مارے جاؤ گے میرے ہاتھوں. اس کے مضبوط لہجے پر وہ کہکا لگا کر بلند آواز میں ہنسا. لڑکی جیدار ہو تم، تبھی تو زندہ کھڑی ہو میرے سامنے. وہ پھر سے ایک اور کوکا یک ٹین نکال چکا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو. ویسے ایک بات تو بتاؤ. رومیسا گھوم کر اس کے پاس آن کھڑی ہوئی. جو FIR میرے خلاف کٹوائی گئی تھی اس کی روح سے تو مجھے ویسے ہی سزا ہو جانی تھی. تم نے کیوں مجھے کڈنیپ کرنے کی زحمت کی؟ اس لیے کہ مجھے یقین تھا تمہاری مدد کے چاہنے والے تمہیں اس کیس سے کسی طرح بچا کر لے جائیں گے اور میں روہل کی قاتلہ کو یوں سڑکوں پر دندناتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. مارنا ہی تھا تو نکاح کیوں کیا ہے میرے ساتھ؟ رومیسا تلخی سے بولی. تمہاری عزت دلانے پر، ورنہ میں اور تم جیسی لڑکی سے شادی کروں؟ اتنا گرا ہوا اسٹینڈرڈ نہیں ہے میرا. اس کے تضحیک آمیز انداز پر رومی کی آنکھوں کی جوت مدھم ہوئی اور کچھ لمحوں کو اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی. ہونٹوں پر پھسلتی نمکینی سے اسے محسوس ہوا وہ رو رہی ہے. اس نے ہاتھ میں پکڑا خالی ٹن ڈسٹ بن میں اچھال کر رومیسا کی طرف پلٹ کر دیکھا. ایک کرسی گھسیٹ کر اس کے بیڈ کے پاس لے آیا. وہ کرسی کی بیک سائڈ رومی کی بیڈ کی طرف رکھ کر الٹے انداز میں اس پر بیٹھ گیا. اس نے کرسی کی پشت پر اپنا چہرہ ٹکا کر اپنے بازو اس کے ارد گرد پھیلا لیے اور بغور اسے دیکھنے لگا. رومیسا کو اپنا دل کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہوا. یقین مانو تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جو روتے ہوئے بہت دلکش لگتی ہو. اللہ کرے مر جاؤ تم. اس کی بلند آواز میں رونے پر وہ اس سے بھی اونچی آواز میں ہنسنے لگا جیسے اس نے صدی کا سب سے بڑا لطیفہ سنا دیا ہو. رومیسا کو یقین آ گیا تھا کہ اس کے دماغ کا ایک پیج نہیں بلکہ وہ تو پورا کا پورا ہی کھسکا ہوا ہے. شہزاد مری کے لیے نکلی تو اس وقت موسم خاصا ابرآلود تھا. ٹمبر مافیا کیس کے سلسلے میں اسے آج ہر قیمت پر ہادی کے آفس میں شجاع غنی سے ملنا تھا جو اپنے پیر کے فریکچر کی وجہ سے اسلام آباد آنے سے معذرت کر چکا تھا. شہزاد رومی کے کیس کے ساتھ ساتھ شجاع غنی کے کیس پر بھی پوری طرح توجہ دے رہی تھی. وہ بیرسٹر عالیہ قریشی کی امیدوں پر پورا اترنا چاہتی تھی. موسلادھار مینا کی بوندیں اسی گاڑی کی چھت پر جلترنگ بجا رہی تھیں اور ہوا میں پیٹرول کی پیڑوں کی سبز خوشبو رچی ہوئی تھی. سنگلاخ سڑک سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی دور تک چلی جا رہی تھی. مری کی جانے پہچانے راستے اسے ہمیشہ نوسٹیلجیا میں مبتلا کرتے تھے. مری کانوینٹ کے سامنے والی سڑک پر وہ رومی کی انگلی پکڑ کر اکثر باہر نکل آتی. لوئر ٹوپا، پتریاڑا، چھانگلہ گلی، ایوبیا، جھینگا گلی، خانسپور، کالا باغ، لارنس کالج اور گولف کورس کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ بچپن میں رومی اور ٹینا بیگم کے ساتھ نہ گئی ہو. یہاں چپے چپے سے اس کی یادیں وابستہ تھیں. کہاں ہوگی رومی اور کس حالت میں ہوگی؟ ایک بے نام اضطراب اس کے جسم میں چٹکیاں بھرنے لگا. کیا میں اسے دوبارہ کبھی زندگی میں دیکھ پاؤں گی؟ اس کی آنکھوں میں رقم قلب کی تحریر صاف پڑی جا رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ اسے ڈھونڈ نکالے. وہ دو دن میں ابتدا حیدر کئی جگہوں پر ریڈ کروا چکا تھا جہاں رومی کے ملنے کا 1% بھی چانس تھا لیکن ناکامی ہر جگہ سے اس کا مقدر بن رہی تھی. دوسری طرف وقار دورانی مسلسل اسے رابطہ کرنے کی کوششوں میں تھا اور وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہی تھی. وہ اسے مکمل طور پر زج کر کے اس پوائنٹ پر لانا چاہتی تھی جہاں اس کے پاس سمجھوتہ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو. چیڑ اور دیودار کے سادہ بہار درختوں کے درمیان اس کی گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھی. تیز بارش میں اس کا ڈرائیور بڑی مہارت سے ڈرائیو کر رہا تھا. اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے جب وہ ہادی کے آفس میں پہنچی. بارش ابھی تک ہو رہی تھی.
اس کی کھونکی دھیرے دھیرے بدن کو چھو رہی تھی۔ شجاع غنی ہادی کے آفس سے پہلے سے ہی موجود تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بساختہ مسکرایا اور اس نے بڑے پرجوش انداز میں اسے سلام کیا۔ سیاہ رنگی شلوار قمیض سوٹ میں مسٹرڈ کلر کا اسکارف گلے میں ڈالے وہ بالکل سادہ سے حلیے میں اندر داخل ہوئی تو ہیوگو باس پرفیوم کی مہک چاروں طرف پھیل گئی۔ ہادی اور سار دونوں ہی کمپیوٹر پر کام کرنے میں مگن تھے۔ السلام علیکم۔ اس کا پراعتماد انداز دونوں کو چونکا گیا۔ ہادی نے فوراً رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا۔ وہ اپنے مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے پہنچ چکی تھی۔ ویلکم بیرسٹر شیری۔ ہادی نے خیر مقدمی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ انتہائی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر رکھی اور اپنے سنہری مائل بھورے سلکی بالوں کو لاشعوری طور پر جوڑے کی شکل میں باندھ کر اندر بال پوائنٹ پھنسا لی تھی۔ یہ میرے کولیگ اور بیسٹ فرینڈ ہیں سعد رحمانی۔ ہادی نے سنجیدگی سے تعارف کی رسم نبھائی۔ سعد نے ہلکے سے خم سرغم کر کے اسے سلام کیا۔ کیا مجھے شجاع صاحب سے یہی بات کرنی ہوگی؟ وہ ہلکی سے تذبذب کا شکار ہوئی۔ اگر آپ ایسی فیل نہیں کر رہی ہیں تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہادی اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ کر مجھے طرح مسکرایا۔ ناٹ ایٹ آل، بات میرے ایزی ہونے کی نہیں بلکہ میرے کلائنٹ کی پرائیویسی کی ہے۔ اس کا لہجہ بڑا ہموار اور متوازن تھا۔ ہادی کے ساتھ ساتھ سعد نے اسے گہری نظر سے جانچا تھا۔ اوکے، آپ میٹنگ کریں، ہم لوگ ایک چکر فیلڈ کا لگا کر آتے ہیں۔ ہادی نے فوراً سے میز پر اپنا سیل فون اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور ساتھ کے ساتھ باہر نکل پڑا۔ باہر بارش رک چکی تھی، اس سے دونوں نے پیدل چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑی دبنگ خاتون ہے یہ، سعد نے باہر نکلتے ہی شہزاد پر تبصرہ کیا۔ ہاں، اور جینیس بھی۔ ہادی نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جو خوب برسنے کے بعد شفاف ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے میر خاندان کی شامت آنے والی ہے۔ سعد نے چلتے ہوئے سڑک پر بڑے پتھر کو ٹھوکر لگائی۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ویسے موم بہت تعریف کر رہی تھی کہ اس نے کیس بہت اچھا تیار کیا ہے۔ ہادی نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ہاں، وہ تو اس کا بات کرنے کا اسٹائل اور باڈی لینگویج ہی بتا رہی ہے۔ سعد کی بات پر ہادی نے مزید کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ لوگ اپنے قریبی آفس کا وزٹ کر کے 1 گھنٹے بعد واپس آئے تو وہ شجاع غنی کو کل صبح ہونے والی پیشی کے بارے میں اچھی خاصی بریفنگ دے کر جانے کے لیے تیار تھی۔ ہادی کی میز پر تازہ پھولوں کا گلدستہ اور ایک کیک پڑا ہوا تھا۔ یہ کون لے کر آیا؟ ہادی خوشگوار حیرت کا شکار ہوا۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا اور یہ بات صرف قریبی لوگ جانتے تھے۔ کوریئر والا۔ شہزاد نے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو وہ ہلکا سا شرمندہ ہوا۔ ہادی نے جلدی سے بوکے کے ساتھ رکھا چھوٹا سا گریٹنگ کارڈ کھول کر دیکھا۔ سامنے درشوار کا نام دیکھا اس کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔ اس نے بیزاری سے وہ میز کی سائڈ پر پھینک دیا۔ سعد نے اس کے چہرے کے بگڑتے زاویوں سے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے مجھے نکلنا چاہیے۔ وہ اپنی فائل اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ کل پہلی ہیئرنگ ہے آپ کی، وش یو بیسٹ آف لک۔ ہادی کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی اور آفس سے نکل گئی۔ یہ کیا سین ہے؟ شہزاد کے باہر نکلتے ہی سعد نے میز پر رکھی چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ بےہودگی، اسی گینگ کی لیڈر کی۔ ہادی کی بات پر سعد کا چہرہ ہلکا سا تاریک ہوا۔ اس نے زبردستی مسکرا کر کیک کی طرف دیکھا جس پر ہیپی برتھ ڈے ٹو ہادی کے الفاظ تحریر تھے۔ اس کے اندر چھن کر کے کچھ ٹوٹا تھا جبکہ ہادی کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب ہو چکا تھا۔ اس نے سیل فون پر درشوار کا نمبر ملایا جو کہ میسیجز میں موجود تھا اور باہر نکل آیا۔ دوسری طرف پہلی ہی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ ظاہر نصیب، وہ چہک کر بولی، یہ پھول اور کیک واپس میر حاکم غنی کو بھجواؤں یا میر محتشم کو؟ ہادی کے تنزیہ انداز پر وہ ہلکا سے سٹپٹائی۔ آپ کو وش کرنے کے لیے بھجوائے تھے میں نے، وہ ہلکا سے جھجک کر بولی۔ اس قسم کی فضول حرکتیں کر کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ 1000 دفعہ بتا چکا ہوں کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ آپ میں، نہ آپ کے خاندان میں اور نہ کسی اور چیز میں۔ اپنا دماغ جتنی جلدی درست کر لیں بہتر ہوگا۔ وہ سلگ کر مزید گویا ہوا، میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ درشوار نے ایک ہی سانس میں سے بتانے کی کوشش کی، آپ کو ذرا بھی اپنی عزت نفس کا خیال نہیں؟ آج تک میر حاکم کے خاندان کی مالی کرپشن کے ہی قصے سنے تھے، لیکن اب پتہ چلا کہ ان کی خواتین بھی ماشاء اللہ اخلاقی پستیوں میں گرنے کا ریکارڈ بنا رہی ہیں۔ بھاڑ بجائے آپ اور آپ کی محبت، سمجھی؟ وہ اس کی ذماتوں میں زہر گھول کر کال بند کر چکا تھا۔ درشوار کو لگا جیسے کسی نے اسے ایفل ٹاور سے دھکا دے دیا ہو۔ اس کی شرارتیں، شوخیاں اور زندہ دلی کو وہ اخلاقی گراوٹ قرار دے چکا تھا۔ اس کی محبت ہادی کے نزدیک کسی تنکے سے بھی ہلکی تھی۔ درشوار کو لگا جیسے وہ اب کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں چل پائے گی۔ وہ ایک بھید بھری شام تھی۔ بارش کی طوفانی بوچھار ٹین کی چھتوں اور درختوں پر بڑی بے رحمی سے برس رہی تھی۔ تیز ہواؤں کا شور اس سمے بڑا ہولناک لگ رہا تھا۔ آسمان سیاہ بادلوں سے اٹا ہوا بڑے غضبناک موڈ میں تھا۔ جون کا مہینہ تھا لیکن مری کی ہوائیں خاصی سرد تھیں۔ بارش کے تھمنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ درشوار پچھلے راؤنڈ میں زمین پر اکڑو بیٹھی پچھلے 1 گھنٹے سے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی جبکہ میر ہاؤس میں اس کے نام کی ڈھونڈیاں مچی ہوئی تھی۔ بڑی امی وہ اسٹور روم، ڈرائنگ روم، کچن، لاؤنج میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ انابیہ نے باہر چمکتی بجلی سے گھبرا کر ہال کمرے کی کھڑکیاں بند کرتے ہوئے تاجدار بیگم کو جواب دیا جو درشوار کی گمشدگی پر خاصی پریشان تھی۔ ذرا بھاگ کر پچھلے راؤنڈ میں دیکھ کر آؤ اور پڑوسیوں کی طرف بھی جھانک لینا، آج کل وہاں بڑے چکر لگتے ہیں اس کے۔ ہال کے تخت پر چھالیاں کترتی ندرت بیگم نے اپنی جٹھانی کی طرف تنزیہ انداز میں دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تاجدار بیگم سینہ ٹھوک کر میدان میں ادھر آئیں۔ وہ تو ویسے بھی اپنے سسر میر حاکم علی کی چہیتی بہو تھی۔ وہ اس دن پڑوسیوں کا لڑکا شکایت لے کر نہیں آیا تھا بھلا؟
नुसरत बेगम ने माथे पर उंगली मारकर याद करने की भरपूर एक्टिंग की। इस किस्से में दुर्र शहवा ही नहीं, तूबा और नमीरा भी शामिल थी। लगता है खकान के आने के बाद तुम्हारी याददाश्त काम करना छोड़ देती है। उन्होंने फ़ौरन ही उनकी तबीयत सेट की। वो तो वैसे ही बड़ी धड़ल्ले वाली खातून थी। दुर्र शहवा मिजाजन काफ़ी ज़्यादा उन्हीं पर थी। मैं तो वैसे ही बात कर रही थी भाभी, आप तो बुरा ही मान गई। उन्होंने फ़ौरन पेदरा बदला। मैंने तुम्हें कहा है कि पिछले लॉन में देख कर आओ, तुम अभी तक इधर ही खड़ी हो। तारजा बेगम की नज़र अनाबिया पर पड़ी, जो मुंह खोले देरानी जेठानी की नोकझोंक सुनने में मसरूफ़ थी। बड़ी अम्मी, इतने ख़राब मौसम में वो बाहर क्या करने जाएगी? अनाबिया ने खफ़त ज़दा अंदाज से फ़ौरन सफाई दी। पागलों के सर पर सींग थोड़ा होते हैं, और हर काम उल्टा करना तो फ़र्ज़ है उस लड़की पर। जाओ ज़रा देखो, उसके दादी बुला रहे हैं उसे। अब्बा जी को भी बस हर वक्त दुर्र शहवारी अपने इर्द गिर्द नजर आनी चाहिए। आखिरी फकरा उन्होंने बड़े जताए हुए अंदाज में कहा तो नुसरत बेगम पहलू बदल कर रह गई। अच्छा, देख कर आती हूँ। अनाबिया फ़ौरन पिछले लॉन की तरफ लपकी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, तेज़ हवा के साथ यकबस्ता बूंदें उसके चेहरे से टकराईं। बदमस्त हवा उसके कपड़ों को उड़ाने लगी। उसने मुश्किल अपने दुपट्टे को कसकर अपने गिर्द लपेटा। जैसे ही उसकी आंखें मुसलसल बरसते मीना में कुछ देखने के काबिल हुई, तो उसे एकदम झटका सा लगा। तेज़ बारिश में दुर्र शहवार खुबानी के पेड़ के नीचे बैठी मुसलसल ज़मीन खुरच रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हवासों में ही नहीं हो। उसका लिबास भीग कर उसके जिस्म से चिपक गया था, और वो मुसलसल ज़मीन खोदते जा रही थी। दुर्र शहवार, पागल तो नहीं हो गई हो क्या? अनाबिया बरामदे में खड़ी होकर चीखी, तो उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। अनाबिया समझ नहीं पाई कि उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ या बारिश के पानी से। बेवकूफ़ लड़की, अंदर आओ। वो एकदम परेशान हुई, लेकिन दुर्र शहवार दूसरी तरफ दुर्र शहवार के कानों पर जूं तक नहीं देंगी। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? उसके बुलंद आवाज़ में चीखने पर बुरहान ने काफ़ी नागवाई से सुनी थी। वो अभी ताजी के कमरे से होकर आए थे, जहाँ इनका और अनाबिया की रुखसती का मामला ज़ेर बहस था, और इस मौजू ने उनका अच्छा खासा मूड ख़राब कर दिया था। क्या प्रॉब्लम है अनाबिया, ऐसे क्यों चीख रही हो? बुरहान दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो बारिश की तेज़ बौछार ने उनका इस्तकबाल किया। अनाबिया हल्का सा बुखला गई। उसकी अपने दुपट्टे पर गिरफ्त थोड़ी हल्की हो गई थी। तभी वो तेज़ हवा के संग उड़ता हुआ बुरहान के चेहरे पर जाकर टकराया, और वो एकदम खौफ का शिकार हुआ। अपना आंचल तो संभाला नहीं जाता, घर के खाक संभालोगी? वो जो ताज़ा अपनी और अनाबिया की रुखसती की खबर सुनकर आए थे, झुंझलाकर इस पर बरस पड़े। अनाबिया पर घड़ों पानी फिर गया। उन्होंने नाराज़गी से अनाबिया का दुपट्टा उसकी तरफ उछाला। तभी उनकी नज़र दुर्र शहवार पर पड़ी। वो बेख्तियार उसकी तरफ दौड़े। पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी तेज़ बारिश में भीग कर बीमार होना है क्या? बुरहान ज़बरदस्ती उसका बाजू घसीटकर बरामदे में लाए। दुर्र शहवार के जिस्म में हल्की उकवाहट थी। हाथों और पैरों की उंगलियां बाकायदा सुन्न हो चुकी थी। तुम ठीक तो हो ना? अनाबिया थोड़ी देर पहले की बेइज्जती भुलाकर दुर्र शहवार की तरफ मुतवज्जो हुई। उसके होंठ नीले हो रहे थे। आंसू की पुरहिद्दत कतरे उसके गुलाबी गाल पर मुसलसल फिसल रहे थे। ये क्या हरकत की है तुमने? बुरहान उसकी हालत देखकर घबरा गए। उनकी तशवीश भरे अंदाज पर वो और भी शिद्दत से रोने लगी। बुरहान ने बेसाख्ता इसका कांपता हुआ बाजू पकड़कर उसे अपने साथ लगाया। गुड़िया, क्या हुआ है मेरी जान? बुरहान को अपनी इकलौती बहन के आंसू तकलीफ दे रहे थे। दुर्र शहवार ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर लब बेंच लिए। वो चंद गहरी सांसें लेकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रही थी। रात गए थे, उसे तेज़ बुखार हो गया था। बुखार की हिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। दुआ पिछले 1 घंटे से ठंडे पानी की पट्टियाँ उसके माथे पर रख रही थी, जबकि वो अपने होश हवास में नहीं थी। पूरे मीर हाउस में खलबली सी मच गई थी। मीर हाकिम उसकी तबीयत का पूछने के लिए अचानक ही उसके बेडरूम में चले आए। वहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन बुखला सी गईं। नुसरत बेगम ने आंखों में अपनी सौतन शारका बेगम को एक मायने से इशारा किया। वो लोग एक एक करके कमरे से खिसक गईं। कुछ भी था, दादी की अपनी इस पोती में जान थी। भाई किस्मत वाली है दुर्र शहवार। आज तक ससुर जी ने हमारे कमरे में कोई झांक नहीं देखा। ऊपर वाले सिटिंग रूम में दाखिल होते नुसरत बेगम ने अपनी सौतन से गिला किया। तूबा भी उनकी हमरा थी, जबकि अनाबिया वहीं रुक गई थी। हाँ, 3 भाइयों की बहन जो हुई। शारका बेगम आजकल खासी दुखी थी, क्योंकि खाकान अली मरी में आकर भी आजकल नहीं उन्हें लिफ्ट नहीं करवा रहे थे। तूबा उनकी गुफ्तगू से बेजार होकर पिछले की तरफ चली आई। सामने का मंजर देखकर उसे धचका लगा। बरामदे की सीढ़ियों में बाहर शामिर और नमीरा दोनों चाय के मग पकड़े हुए बैठे थे। नमीरा अल्लाह जाने शामी को कौन सा दिलचस्प किस्सा सुना रही थी। उसके चेहरे पर मुसलसल एक मुस्कुराहट थी, जो तूबा को सख्त नागवार गुजरी थी। दुर्र शहवार की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद इसे CMH लेकर जाना पड़े। तूबा ने जानबूझकर रंग में भंग डाला। शामी बुखला कर खड़ा हुआ। उसने चाय का मग वहीं सीढ़ियों पर रख दिया और मुड़कर तूबा की तरफ देखा, जो नाराज़ नज़र से उसे घूर रही थी। क्या हुआ उसे? वो सचमुच परेशान हुआ। तुम्हें खुद मालूम होना चाहिए, बहन है वो तुम्हारी। तूबा को न जाने क्यों उस पर गुस्सा आ रहा था। शामी ने उसका स्ट्रॉबेरी की तरह से खुदा चेहरा गौर से देखा। वो खा जाने वाली नज़रों से नमीरा को देख रही थी, जिसके हाथ में फ्रेंच फ्राइज़ की बड़ी सारी प्लेट पकड़ी हुई थी। उसे सारा मामला समझ आ गया था, और इस दफ़ा उसके चेहरे पर बड़ी मायने खेस से मुस्कुराहट उभरी। तो वह झुंझलाकर नमीरा के बराबर में बैठ गई और उसका रखा हुआ चाय का कप उठाकर लबों से लगा लिया। सुबह की सर्विस में शिरकत करने के लिए मोनिका चर्च के मरकज़ी दरवाजे से अपनी माँ के साथ अंदर दाखिल हुई, तो उसके चेहरे पर कोफ्त और गुजारी का तासुर खासा गहरा था। वो पिछले कुछ दिनों से छुट्टियों पर घर आई हुई थी, और आज अपनी माँ के बेतहाशा इसरार पर उनके साथ चली आई थी। उसकी माँ ने अंदर दाखिल होते ही
प्याले में उंगलियां डुबोकर अपने सामने सलेब का निशान बनाया। मोनिका के दिमाग में मुफ्ती अब्दुल रशीद की कही हुई बातें गूंजी। इंसान को चाहिए वो अल्लाह ताला के सिवा किसी की भी इबादत ना करे, न किसी मुक़र्रब फरिश्ते की, न किसी नबी मुरसल की, और न किसी वली सौले की, और न अल्लाह की मखलूक़ों से किसी की, क्योंकि इबादत के मुस्तहिक़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करे उसका ठिकाना दोज़ख है और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। मोनिका का दिमाग कहीं और मचा हुआ था। उसकी माँ ने कोनी माँ को मुतवज्जो किया। वो हड़बड़ाकर चारों तरफ देखने लगी। इस वक्त सब चर्च में मिलकर गा रहे थे। उसने भी हड़बड़ाकर उनका साथ देना शुरू कर दिया। खुदावंद रहम कर, यसू रहम कर, यसू रहम कर। उसके होंठ तो हिल रहे थे, लेकिन वो इबादत के सभी मराहिल में गायब दिमाग थी। उसने जलती हुई मुक़द्दस शमअ को बेज़ारी से देखा, क्योंकि इसका सीना हिदायत के नूर की रोशनी से भर चुका था। वो अपनी माँ के साथ 24 नशिस्तों पर बैठ चुकी थी, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मंत्र पढ़कर इस गिरजे से गायब हो जाए। किसी अजीब से एहसास से उसके दिल को अपनी मुट्ठी में ले रखा था। सामने इज्तिमाई तौबा का अमल शुरू होते ही उस पर एकदम वहशत का भरपूर हमला हुआ, लेकिन उसने अपनी माँ की खातिर सब्र का कड़वा घूंट पी लिया। वो खाली नज़रों के साथ इबादत के बाकी मराहिल देखने लगी, लेकिन उसके दिल को पंखे लगे हुए थे। और जैसे ही सब लोग कतारें बनाकर मुक़द्दस कम्यूनन लेने को खड़े हुए, उसके ज़ब्त की तनाबें छूट गईं और वो लाइन तोड़कर भागती हुई चर्च से बाहर निकली। बहुत से लोगों ने सख्त नागवाई से उसे देखा। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे साथ किसी और को शरीक नहीं ठहरा सकती। वो फुटपाथ पर बैठकर दारो कतार रोने लगी। इर्द गिर्द से गुजरते हुए लोगों ने उसे तासुब भरी निगाहों से देखा। वो इस वक्त अपने होश हवास में नहीं थी। उसकी वालिदा आधे घंटे के बाद चर्च से निकली तो उनका चेहरा गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख हो रहा था। उन्होंने मोनिका की तलाश में दाएं बाएं नज़र दौड़ाई। उन्हें तपती हुई धूप में संगलास रविश की सीढ़ियों पर बैठी नजर आ गई। स्याह रंग की अबाई में सफ़ेद स्कार्फ ओढ़े मार्था तेज़ तेज़ चलती हुई उसके पास पहुंची और नाराज़गी से उसे घूरने लगी। मोनिका ने अपने ऊपर किसी की निगाहों का इर्तिकाज़ महसूस किया तो गर्दन उठाकर मुड़ कर देखा और सामने अपनी माँ को देखकर इसे जल्दी से बाजू की पुष्ट से अपनी आंखें बेजल्दी से रगड़ी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस वक्त माँ की नाराज़ नज़रों का सामना कर सके, इसलिए ढीठ बनकर बैठी रही। तुमने आज बहुत बदतमीज़ी की है मोनिका, खुदावन तुमसे खफा होगा। उसकी बूढ़ी माँ ने बेजाई से उसकी थोड़ी पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया जो आंसुओं से भीगा हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उनकी बरहमी थोड़ा कम हुई तो लहजे में तशवीश जर आई। पता नहीं क्या हो गया, मेरा दिल बहुत घबरा है। उसका लहजा अभी तक आंसुओं से भीगा हुआ था। मसला क्या है तुम्हारे साथ? जब से घर आई हो उलझी सी हो। उसकी माँ ने फिक्रमंद निगाहों से उसकी तरफ देखा। दिल में एक साथ बहुत से अंदेशों ने जगह बना ली थी। वो उनके तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा फरमाबरदार, शरीफ और अपने काम से काम रखने वाली एक हसास लड़की थी और उसकी हर मुमकिन कोशिश होती कि वो अपनी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना पहुँचाए। बताओ ना मोनिका, क्या हुआ है तुम्हें? मेरा दिल नहीं करता चर्च में आने को। मोनिका के अंदाज में कुछ था। उसकी माँ एकदम खौफ का शिकार हुई। लेकिन क्यों? पता नहीं, आज भी आपको इज्जत करके मुझे नहीं लाना चाहिए था। उसने माँ से गिला किया। खुदावन तुम पर रहम करे और तुम्हारे बेचैन दिल की मसीहाई करे। तुम अपने और यसू के बीच में किसी को आने मत देना बेटा, वरना गुमराह हो जाओगी। उसकी माँ ने अपनी झुर्रियों से भरा हाथ उसके कंधे पर रखकर नरमी से नसीहत की। वो चाहते हुए भी उन्हें नहीं बता सकी कि अल्लाह जब किसी शख्स को हिदायत की रोशनी बख्श देता है तो फिर दुनिया की कोई चीज़ से गुमराह नहीं कर सकती। वो माँ को मुतमईन करने के लिए अपने सर को खफीफ से जंबिश दी और फ़ौरन उठ खड़ी हुई। घर चले? वो खुद को संभाल चुकी थी, लेकिन उसकी माँ का दिल अंदेशों की मशगा बन चुका था। तभी उन्होंने घर पहुँचते ही सबसे पहले अपने शौहर जॉर्ज से ये परेशानी शेयर की। मोनिका का बाप भी ये सब सुनकर अच्छा खासा परेशान हो गया। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो, तुम्हें उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। वो 15 दिन से यहाँ है। पिछली दफ़ा भी ज़िद करके घर रुक गई थी। आप माने या ना माने, लेकिन बीच में कोई और मसला है। माँ का दिल गलत नहीं कह रहा था और वही हुआ रात मार्था जब उसके कमरे की सफाई कर रही थी, उसके हाथ में कुरान पाक की इंग्लिश तफसीर लगी। मार्था का दिमाग घूम गया। वो इंतहाई मुश्तइल अंदाज में तफसीर उठाए टीवी वाले कमरे में चली आई। मोनिका का घराना एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता था और मोनिका NCA में स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रही थी और उसका बाप सेंट मैरी स्कूल में म्यूज़िक टीचर था। उसकी वालिदा एक घरेलू खातून थी। मोनिका, ये क्या है? उसकी वालिदा ने गुस्से से तफसीर उसके सामने लहराई। मोनिका का रंग उड़ गया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हमने तुम्हें ये पढ़ने के लिए भेजा है हॉस्टल? उनकी आंखों में गुस्से की चिंगारियाँ फूट रही थी। उसके वालिद ने टीवी का वॉल्यूम कम किया और उठकर अपनी बीवी के हाथ से तफसीर पकड़ी। उसके टाइटल पर नज़र पड़ते ही उनके चेहरे के जाविये बदले। ये क्या है? उसके बाप के लहजे में सख्ती आई। ये मेरी नहीं, मेरी फ्रेंड आयशा की है जो मेरी बुक से याद आ गई। मोनिका ने फ़ौरन बात बनाई। तुम सच कह रही हो? उन्होंने उसकी आंखों में आगे डालकर पूछा। ऑफ कोर्स पापा। मोनिका ने धड़ल्ले से झूठ बोलकर अपने वालिदैन को मुतमईन करने की कोशिश की। इसका झूठ जॉर्ज और मार्था को दिल से मुतमईन नहीं कर सका। इन दोनों की रात की नींदें हराम हो चुकी थी। मोनिका उनकी सबसे बड़ी औलाद थी और उनकी सारी उम्मीदें उसी से वाबस्ता थी। रात को मोनिका उन्हें दूध का गिलास देने आई तो अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनकर झुझक कर रुक गई। मैं आज ही दाऊद से बात करके पूछता हूँ मिकाइल कब आएगा पाकिस्तान। हमें जल्द मोनिका का फ़र्ज़ अदा कर देना चाहिए। जॉर्ज ने बचपन में ही उसकी मंगनी अपने भतीजे के साथ कर रखी थी और मिकाइल गुज़श्ता 3 साल से जॉब के सिलसिले में स्पेन गया हुआ था। उनसे साफ कहिएगा कि हम ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते।
مونیکا کی ماں مارتھا کو کسی انہونی کا احساس شدت سے ستا رہا تھا۔ پھر بھی کم سے کم 3 یا 4 مہینے تو لگیں گے۔ جارج نے انگلیوں پر گن کا اندازہ لگایا، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اٹھی۔ کیلشیم کی کمی نے ان کی ہڈیوں کو وقت سے پہلے خاصا کمزور اور بھربھرا کر دیا تھا۔ وہ گزشتہ کافی سالوں سے آسٹریوپوروسس کے مرض کا شکار تھی۔ تم ماں ہو اس کی، اسے دوبارہ ٹٹولنے کی کوشش کرو۔ جارج نے اپنی بیوی کو قدرے دھیمی آواز میں مشورہ دیا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسری طرف مونیکا فوراً کچن کی طرف پلٹ آئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے ذوالفقار کا نمبر ملایا، جو اس نے تیسری بار پر اٹھا لیا تھا۔ میں بہت زیادہ ٹینس ہوں ذوالفقار۔ وہ اس کی بات سن کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا ہے مونیکا؟ ماں مجھے زبردستی چرچ لے کر جا رہی ہیں، اور انہوں نے میرے پاس قرآن پاک کی تفسیر بھی دیکھ لی ہے۔ او مائی گاڈ، تم نے اسے اپنے ساتھ جانے کی بیوقوفی کیوں کی؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے میرے پاس دیکھ لیں گی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں صاف صاف انہیں بتا دوں۔ مونیکا کی بات نے اسے پریشان کیا۔ یہ بیوقوفی مت کرنا، ورنہ تمہاری کمیونٹی کے لوگ جینا حرام کر دیں گے، تمہارا بھی اور تمہاری فیملی کا بھی۔ اس سے کئی 100 کلومیٹر دور ذوالفقار اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ مونیکا ان دنوں چھٹیاں گزارنے اپنے آبائی شہر ملتان گئی ہوئی تھی، جبکہ ذوالفقار اپنے دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریح کے لیے نکل آیا تھا۔ لیکن میرے پیرنٹس کو لگتا ہے مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ وہ میرے فیانسی میکائل کے گھر والوں کو جلدی شادی کرنے کے لیے پریشرائز کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اصل مسئلہ بتایا۔ تو اب تم کیا کرو گی؟ وہ بھی فکر مند ہوا۔ میں کسی کرسچن لڑکے سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ ہلکے سے چنچلا کر بولی۔ تو ذوالفقار کی سانسیں رکی۔ ذوالفقار، کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ وہ تھکن گزیدہ لہجے میں بولی۔ تو دوسری طرف ذوالفقار کا ایک دم ہکا بکا رہ گیا۔ 36 گھنٹوں میں رومیسا کی ساری زندگی بدل گئی تھی۔ اس کا ذہن مختلف قسم کی زہریلی سوچوں کا ماجگا بنا ہوا تھا۔ سوچ کر ذہن پھوڑے کی طرح دکھنے لگتا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے جان چھڑانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سارا دن اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے فارم ہاؤس کی وسیع اور عریض لان دیکھتی رہتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس جگہ پر اس کے علاوہ کوئی چرند پرند نہ ہو۔ یہ سوچ اسے اور زیادہ خوفزدہ کرتی تھی۔ اس دن وہ کھڑکی کی سلاخوں پر نظریں ٹکائے انتہائی دلگرفتی کے عالم میں سامنے درخت پر بیٹھی نیلی چڑیا کو دیکھ رہی تھی، جب اس کی لینڈ کروزر فارم ہاؤس کی طویل سڑک پر آتی نظر آئی۔ گیسٹ روم کے بالکل ساتھ ہی بڑا سا پورچ تھا، جہاں ایک وقت میں 4-5 گاڑیاں آرام سے کھڑی ہو سکتی تھیں۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس کے ساتھ ہی اس کا ایک ہمعمر دوست تھا۔ دونوں نے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپرز اٹھا رکھے تھے، جس میں یقیناً رومیسا کے لیے کچھ سامان لایا تھا۔ وہ کھڑکی سے تھوڑا ہٹ کر پردے کے پیچھے ہو گئی۔ دونوں چلتے چلتے اینوسی کے سامنے نیچے آن کھڑے ہوئے۔ اینوسی کھڑکی کے نیچے آن کھڑے ہوئے۔ چونکہ شیشہ ہٹا ہوا تھا، اس لیے آواز صاف آ رہی تھی۔ رومیسا کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں پریشانی کے عالم میں اسی کے متعلق بات کر رہے تھے۔ تم نے کیا مصیبت ڈالی ہے اپنے گلے میں؟ جیکی اور شانی سخت خفا ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا نا کہ تم نے یہاں رکھا ہے اسے، تو چھوڑیں گے نہیں، نہ ہم دونوں کو اور نہ اس لڑکی کو۔ اس نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ اتنے بھی پاٹے خان نہیں ہے وہ۔ اس نے مزاحی سے جھٹکا۔ تجھے ضرورت کیا تھی ان سے پنگا لینے کی؟ اس کے دوست کو غصہ آیا۔ جب یہ طے یہی ہوا تھا کہ اس لڑکی کو مار کر پھینکنا ہے کسی ویرانے میں، پھر راستے میں ان کی نیت کیوں بدلی؟ وہ ایک دم بھڑک کر بولا۔ سارے تیری بہن رکھتی ہے کیا؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ شٹ اپ، مارنا ہے مار دو، لیکن اس کے ساتھ حرام کاری کیوں کریں؟ وہ انسانیت تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اس نے روہیل کو مارا، لیکن جان کا بدلہ جان ہونی چاہیے، کسی کی عزت سے کھیلنا نہیں۔ وہ بھی ایک دم غصے میں آ گیا۔ اس کی بات سن کر رومیسا کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ اسے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ اغوا کرنے والوں کے درمیان ایک پھوٹ پڑ چکی ہے، اور جو وجہ اس کے سامنے آئی تھی، اسے سن کر تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ روہیل کے فرینڈز اس حد تک گر سکتے ہیں۔ اس کا ذہن چکرانے لگا اور وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اور یہ جو درمیان میں تم نے نکاح والا ڈرامہ کیا ہے، یہ پتہ چل گیا نا ان سالوں کو، تیری بوٹی کر دیں گے۔ اس کا دوست استحضائی انداز میں گویا ہوا۔ یہ بات تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اگر باہر نکلی تو چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ اتنا کمینہ سمجھ رکھا ہے، تمہاری وجہ سے پچھلے 3 دن سے مسلسل خوار ہو رہا ہوں میں۔ یونیورسٹی کی کلاس نہیں لی، گھر نہیں گیا، اور تو مجھے ایسی باتیں سنا رہا ہے۔ وہ سچ مچ خفا ہوا۔ ابے یار بس کر دے، پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں۔ اس رومیسا کی بہن نے ہر ایک کو آگے لگا رکھا ہے، سالی اتنا اچھل رہی ہے، اوپر سے وہ خبیث ASP کتوں کی طرح بو سونگتا پھر رہا ہے ہماری۔ اس کی بات سن کے رومیسا کی حلق سے پرسکون سانس خارج ہوئی۔ اس کی آنکھیں نمگین پانیوں سے بھر گئی۔ اس سے پہلی دفعہ کچھ اطمینان ہوا کہ شیری اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ لیکن یہ بتا اب کرنا کیا ہے اس مصیبت کا؟ اس کا دوست بیزاری سے گویا ہوا۔ میں تو خود عذاب میں پھنس گیا ہوں، جیکی اور شاہین تو مزے میں رہ گئے، اور یہ جیتی جاگتی لاش ہمارے گلے پڑ گئی۔ میں تو اس کی عزت بچانے کے چکر میں اتنے سالوں کی دوستی بھی ہاتھ سے گنوا بیٹھا۔ وہ اچھا خاصا پریشان تھا۔ ایک تو تیری یہ مدر ٹریسا والی روح مرواتی ہے ہر دفعہ میں۔ اس کا دوست منہ بنا کر بولا۔ اچھا یہ سیل فون نہ کس کا اور پھینک دینا کسی اور علاقے میں، میری گاڑی میں کسی کے ہاتھ ہی نہ لگ جائے۔ اس نے اپنی جیب سے رومیسا کا فون نکال کر پکڑایا تو اسے جھٹ سے آن کر لیا۔ اسٹوپڈ انسان، بند کر اسے، مروائے گا کیا؟ وہ ہلکے سے جھنجھلایا۔ اچھا بابا کر رہا ہوں۔ اس کے دوست نے سیل فون بند کر کے اسے غور سے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ خیر ہے، یہ میرا پوسٹ مارٹم کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ دیکھ جگنو، سچ بتا دے، کس نکاح میں
کس چکر میں نکاح کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ مجھے یہ غصے میں آ کر کرنے والی بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی. تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں، اور کوئی مرد اتنا بڑا قدم ایسے ہی نہیں اٹھا سکتا. سچ بتاؤں؟ وہ بلند آواز میں ہنسا. جلدی سے پوچھ، کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہے مجھے بھی، ورنہ کون پنگا لیتا ہے اپنے ہی یاروں سے. اس کا لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا. اچھا تو پھر کان کھول کر سن لے. اس نے چہرے کو پرسرار بنایا، اپنے لہجے کو پرسرار بنایا. دل آ گیا تھا میرا اس کے اوپر، تبھی تو نکال لایا اسے جیکی اور شانی کے ہاتھوں سے. تھوڑا حالات بہتر ہو جائے تو پھر سوچتے ہیں کیا کرنا ہے اس کا. اس کی بات سن کر تو رومی کا دل کسی گہری کھائی میں جا گرا اور دماغ میں آندھیاں سے چلنے لگی. اب تو رہائی کی جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی. آسمان کی خوب سے اجالے کا ظہور ہو چکا تھا اور یہ روشن دن میر فیملی کے سیاسی مستقبل کے خاصا تاریخ ثابت ہونے والا تھا. ٹمبر مافیا کیس کو میر حاکم علی کی وجہ سے میڈیا میں وقت سے پہلے ہی کافی کوریج مل رہی تھی. ان کی سیاسی مخالفین نے اس کیس کو پہلی ہی پیشی سے ان کے خلاف استعمال کرنے کا تہیہ کر لیا تھا. یہی وجہ تھی جب شہزاد اپنے موکل کے ساتھ کورٹ پہنچی تو وہاں مختلف چینلز کے نمائندے پہلے سے ہی موجود تھے جو اس کیس میں لگائے جانے والے الزامات کو بریکنگ نیوز بنانے کے لیے بےتاب تھے. بہت سے نمائندوں نے شجاع غنی کو گھیر لیا تھا. شہزاد بڑی مشکل سے اسے نکال کر کورٹ تک لائی. پہلی ہی پیشی میں شہزاد کی اٹھان غضب کی تھی. اس نے آغاز ہی تابڑتوڑ حملوں سے کیا اور سب سے اہم بات وہ ثبوت تھے جن کو غلط ثابت کرنا میر فیملی کے لیے اچھا خاصا دردسر ثابت ہونے والا تھا. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے حکمران وطن کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر کھا رہے ہیں. کروڑوں روپے کی مالیت کے درختوں کو بے دردی سے کٹوا کر اپنے اکاؤنٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف گلوبل وارمنگ سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. ہمیں اس ٹمبر مافیا کے پیچھے چھپے اثر ہاتھوں کو کاٹنا ہوگا. وہ بڑے اعتماد انداز سے میڈیا کا سامنا کر رہی تھی. دوسری طرف نور محل میں اس وقت سخت کھلبلی مچی ہوئی تھی. میر حاکم اپنے دونوں بیٹوں محتشم اور خاقان کے ساتھ سٹنگ روم میں موجود تھے. سامنے 42 انچ کی LED میں کمرہ دار کے باہر کے مناظر دکھائے جا رہے تھے جہاں شہزاد شجاع غنی کے کیس کا دفاع کرتے ہوئے اپنا موقف بڑے پرسکون انداز میں بیان کر رہی تھی. کون ہے یہ لڑکی؟ میر حاکم نے ہاتھ میں پکڑا ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول بے دردی سے صوفے پر پھینکا. ان کے مزاج سے برہمی ٹپک رہی تھی. کوئی بیرسٹر شیری ہے، مسز قریشی کے چیمبر میں بیٹھتی ہے. جواب خاقان علی کی طرف سے انتہائی بیزار لہجے میں آیا. ابھی زمین سے پوری طرح اگی نہیں تو یہ حال ہے اس کا. میر حاکم کو اس کا پراعتماد انداز آگ لگا گیا. بابا جان چھوڑے اسے، بات تو ساری شجاع غنی کی ہے، کیس تو اسی نے کیا ہے نا. محتشم علی نے اپنے باپ کو تصویر کا اصل رخ دکھایا. فوراً بلاؤ شجاع غنی کو، میں بات کرتا ہوں اسے اپنی زبان میں. وہ ناراضگی سے کہہ کر ٹہلنے لگے. وہ نہیں آئے گا بابا جان، بہت اونچی ہوا میں اڑا ہے آج کل وہ. محتشم علی بیزاری سے گویا ہوئے. ایسے ہی قیمت بڑھوا رہا ہوگا اپنی. پیغام بھجواؤ اسے اور کہو میں میر حاکم علی نے بلوایا ہے. اگر انکار کرے تو پھر زمین پر بھی چلنے پھرنے کا کوئی حق نہیں اسے. ان کے انداز میں تکبر اور رونق ٹھاٹے مار رہا تھا. خاقان علی اور محتشم علی اپنے باپ کی بات سن کر پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب شجاع غنی کیس کسی بھی قیمت پر نہیں آئے گا.